बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, इस्लाम स्टडी सर्कल की इस नशिस्त पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आइए सबसे पहले हम कुरान मजीद से अपने स्टडी सर्कल का आगाज़ करते हैं। कुरान मजीद का जो मकाम हम आज पढ़ने लगे हैं, ये सूरह आल इमरान का एक हिस्सा है, आयत 26 और 27 टू बी प्रिसाइज। ये आयतें आपने अक्सर सुनी होंगी। तो ये शुरू यहाँ से होती हैं कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। तुम दुआ करो कि अल्लाह बादशाही के मालिक, तो जिसको चाहे बादशाही दे और जिससे चाहे ये बादशाही छीन ले, और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे। तमाम खैर तेरे ही इख्तियार में है, बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखता है। हम जानते हैं कि तू रात को दिन में और दिन को रात में पिरोता हुआ ले आता है, और जानते हैं कि तू मुर्दे से जिंदा को और जिंदा से मुर्दे को निकालता है, और जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी अता फरमाता है। ख्वातीन हज़रात, ये आयत सूरह आल इमरान में जिस मौके पे आई है, ये वो मौका है कि जब बनी इस्माइल को ये जिम्मेदारी सपोर्ट की जा रही थी, और जो बनी इसराइल हैं, जो हज़रत इसहाक की दूसरी औलाद है, हज़रत याकूब की दूसरी औलाद है, हज़रत इसहाक के ज़रिए से आगे बढ़ी है, उनको जब जिम्मेदारी दी गई कि वो दुनिया को हक पहुँचाएँ और उन्होंने इस जिम्मेदारी से कोताही की, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनसे ये जिम्मेदारी ले ली गई, और ये जिम्मेदारी उनसे लेके फिर बनी इस्माइल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है उनको दे दी गई। और ये इसी मौके पे ये आयत कुरान मजीद में आई है, और इसलिए ये कहा गया कि उनका अहद तमाम हुआ। यानी अहद से मुराद ये है कि जो पिछली उम्मत थी बनी इस्राइल, अब उनका वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, इसलिए कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी में कोताही की है। अब ये जो जिम्मेदारी है ये उम्मत मुस्लिमा को, बनी इस्माइल को अदा कर दी गई है। और साथ ही फिर अल्लाह ताला की इस बादशाहत का ऐलान किया गया है कि खुदावंद ताला जब ये काम करते हैं तो ज़ाहिर अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन उनकी जो मर्जी है वो उनकी हिकमत के ताबे होती है। और जब वो बादशाही किसी से छीनते हैं तो उसकी वजह होती है कि वो शख्स या वो कौम जो है वो उसकी मुस्तहिक नहीं होती, और उसके बाद फिर वो जिसको चाहते हैं वो देते हैं। ये जो वर्ड है जिसको चाहते हैं वो इज्जत देते हैं, ये असल में इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अलग टप तरीके से भी काम करते हैं कि जिसको चाहा उन्होंने इज्जत ना दी और जिसको चाहा उन्होंने इज्जत दी, बल्कि ये इस मफहूम में है कि जो ये चीज़ डिजर्व करता है, इसका मुस्तहिक है, उसके लिहाज से अल्लाह ताला बिहेव करते हैं। और आमतौर से कुरान मजीद में जो ये इस तरह के अल्फाज आते हैं कि अल्लाह ताला जिसको चाहे करें, ये आपने अक्सर देखा होगा कि ये यहाँ पे भी आए हैं, और इसके साथ साथ इस तरह से भी आते हैं कि अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे, अल्लाह जिसको चाहे सीधा रास्ता दिखाए। तो यहाँ ये जो जिसको चाहे वाली बात है, इसको समझना चाहिए कि ये कोई, यानी यहाँ असल में जो स्ट्रेस है वो इस चीज का है कि कोई अल्लाह ताला का हाथ नहीं पकड़ सकता। ये देवी और देवता जिनको मुश्रिकीन मानते थे और उनका ख्याल था कि वो अल्लाह ताला से अपनी ख्वाहिश को पूरा करवा लेंगे, तो उनको मुखातिब करके कहा जा रहा है और इनडायरेक्टली सुनाया जा रहा है कि जब अल्लाह एक काम को करने पे आते हैं तो ये नो वन हु कैन स्टॉप हिम। यानी ये जो आपके देवी और देवता हैं, ये जो आपके शिफा हैं, इनको आप समझते हैं कि आपके हक में शिफात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। खुदावंद ताला को कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। इसलिए जब इज्जत देंगे तो अपने कानून पे देंगे, इज्जत छीनेंगे तो अपने कानून पे छीनेंगे, लेकिन ये जब करने पे आएंगे वो होगा तो एक हिकमत की बुनियाद पे। लेकिन कोई उनको इस सिलसिले में गाइड नहीं करेगा, कोई उनको इसमें इंटरसीड नहीं करेगा, कोई शिफात नहीं करेगा। और फिर ये कहा गया कि बेयदिकल खैर, कि उनके हाथ में खैर है, उनके हाथ में हर चीज जो है वो एक बेहतर तरीके पे है। और इस वजह से जब वो अल्लाह ताला किसी चीज को छीनते हैं किसी से और किसी पर वो जिम्मेदारी नहीं डालते हैं, तो ये जहन में रखिए कि उसके हाथ में एक बेपनाह खैर है, तो उसमें खैर मुज़बर होता है, उसमें कोई बेहतरी मुज़बर होती है। इस बेहतरी को हमें अल्लाह ताला के अपने जो अफ़ाल हैं उनमें तलाश करना चाहिए, और खुदा पर ये एतमाद कामिल होना चाहिए, यकीन मुहकम होना चाहिए कि अल्लाह ताला जब ये काम करते हैं तो उनके एक सरापा खैर होने के नाते ये काम करते हैं। तो इस वजह से अल्लाह ताला की जो ये सिफ़त है कि वो जिसको चाहे ये काम करते हैं और जिसको चाहे वो छीन लेते हैं, ये इसी तनाजुर में देखनी चाहिए। और फिर ये कहा गया कि इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, आप अल्लाह ताला जो हैं वो हर चीज़ पर कादिर हैं, वो हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं।
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. یہ وہی بات ہے کہ جس کو بھی ہم نے بیان بھی کیا, اور پھر اس کی آگے مثال بھی دے دی کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں, اور زندگی سے موت کو اور موت کو زندگی سے برآمد کرتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں وہ بے حساب رزق دیتے ہیں, اور جس کو چاہتے ہیں ظاہر اس کی جو اپوزٹ بات ہے کہ کسی سے رزق تنگ بھی کر لیتے ہیں. تو یہ خدا کی قدرت کا بیان ہے, اور یہ قدرت جو ہے یہ اپنے طریقے پہ کسی نہ کسی قانون کی, یعنی یہ کوئی نہ کوئی پرنسپل کی وہ ضرور پابند ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے بارے میں اگر آپ نے ملاحظہ کرنا ہو تو یہ تنہا بات کافی ہے کہ دن اور رات کا آنا کہ آپ اس کو پریڈکٹ کر سکیں. آپ دیکھیے ہمارے پاس سائنس نے ممکن کر دیا ہے بتانا کہ آپ 1 سیکنڈ کے حساب سے بتا سکتے ہیں کہ رات اس وقت آئے گی اور دن اس وقت طلوع ہوگا اور رات اس وقت جائے گی. اور پھر یہ کہا گیا کہ یعنی نہ صرف رات کے اور دن کے پہلو کو بیان کیا گیا, بلکہ دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو زندہ اور مردہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے برآمد کرتے ہیں. یعنی موت سے زندگی کو برآمد کرنا مطلب یہی ہے کہ جب انسان کچھ نہیں تھا تو اس کو وجود بخشا, اور جب وہ کچھ تھا تو اس کو موت دے دی. تو کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ پکڑ سکتا ہے کہ اگر کسی کو زندگی ہم چاہیں کہ دیں؟ تو یہ ایک عام تجربہ ہے, یہ وہ تجربہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی نگیٹ نہیں کر سکتا. یعنی یہاں تک آپ سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ موت کا انکار نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ موت ان کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے. تو یعنی آپ جتنا چاہیں, یعنی آپ زندگی کو بڑھانے کی جو بھی کوششیں کریں, یا صحت کے حوالے سے جتنی بھی سہولیات اس وقت میسر ہو سکتی ہیں وہ آپ دیں, لیکن کیا ایک لمحے کے لیے بھی ہم کسی کی موت کو روک سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو اس معاملے میں قضا ہے وہ مبرم ہے, وہ اٹل ہے, اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس کی ایک ایسی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سیٹ پیٹرن ہے. تو یہ خدا کی قدرت کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. دیکھیے قرآن کو سمجھنے کے لیے خواتین حضرات بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اس پس منظر سے واقف ہوں کہ جس موقع پہ یہ قرآن اترا, تو یہ ظاہر ہے یہ تو ایک مدنی سورہ ہے, لیکن مکی سورہ جس پس منظر میں نازل ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ ابھی باقی رہا کہ عرب کے اندر مشرکین تو موجود تھے, اگرچہ یہ سورہ تو مدینے میں نازل ہو رہی ہے لیکن مکے وہ لوگ وہ موجود تھے, یہ قرآن ان تک بھی پہنچایا جا رہا تھا. تو یہ ان کو بتانا مقصود تھا کہ دیکھو آپ اللہ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے, اللہ کی طاقت کے بارے میں آپ متنبع رہیں کہ وہ زمین اور آسمان اور سورج اور چاند اور دن اور رات کے بارے میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کی ساخت کے حوالے سے, ان کی پیدائش کے حوالے سے, یہ وہی کرتا ہے, کوئی ان کے ہاتھ نہیں روک سکتا. زندگی اور موت بھی اسی کے حوالے اور اسی کے سپرد ہے. گویا کہ اس کی جو طاقت ہے وہ اتنی زیادہ ہے. تو آپ کے جو اپنے اس وقت انٹرسیسرز ہیں, آپ کے جو اتنے شفیع ہیں, جو لوگ شفاعت کرنے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں, تو ان کی کیا حیثیت ہے ایسے خدا کے بارے میں؟ ایک اور موقع پہ فرمایا کہ وہ اگر مکھی کو بھی اپنے اوپر سے دور کرنا چاہیں تو وہ مکھی کو بھی دور نہیں کر سکتے جن بتوں کا آپ پوچھتے ہیں. تو ایسے بتوں کا آپ جن پہ آپ تکیہ کیے ہوئے ہیں, اور ادھر خدا کی وہ قوت اور قدرت ہے کہ وہ جب ذمہ داری ڈالتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ذمہ داری کو کون صحیح پورا کر رہا ہے. جب اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل اس ذمہ داری کو صحیح پورا نہیں کر رہے تو ان کا عہد تمام کر دیا, اور پھر بنی اسماعیل کو ذمہ داری سونپ دی. اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ سوورینٹی دیتا ہے, بادشاہ دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے وہ ذلت دیتے ہیں. ذلت اس مفہوم میں ہے کہ پھر وہ بادشاہی اس سے چھین لی جاتی ہے, اور وہ جو آپ سریا پہ تھے پھر آپ نیچے آ کے گرتے ہیں اور آپ بالکل پاتال میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک خداوند تعالیٰ کی قدرت, ان کی طاقت, ان کی جو فیصلہ کرنے کے حوالے سے ان پہ کسی کا انفلوئنس نہ ہونا, یہ اس کا بیان ہے. اور یہ پیورلی اس پس منظر میں ہے جو مشرکین جس عقیدے کو اپنے ہاں انہوں نے روا رکھا ہوا تھا کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں کہ ہماری دیوی دیوتا جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں حضور میں پیش ہو کے ہمیں بچا لیں گے, اور ہماری جو جتنی بھی کوتاہیاں ہیں وہ صرف نظر کر دیا جائے گا, اور وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اثر انداز ہو جائیں گے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے خداوند تعالیٰ نے یہ فیصلے کیے ہیں کہ ایک امت کو معزول کیا, ایک نئی امت کو اس کی جگہ پہ کھڑا کر دیا. یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جو ان کے دیوی اور دیوتا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے دن اور رات کے آنے میں اور زندگی اور موت کو دینے میں بھی ان کے دیوی اور دیوتا کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, یہ خداوند تعالیٰ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ پھر سے ایک یاد دہانی ہے. اور قرآن پڑھنے میں خواتین حضرات اس کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہی ہوں تو آپ کے پس منظر میں جب تک آپ اس سٹریس سے واقف نہیں ہوں گے کہ اس کے پس منظر میں مشرکین کھڑے ہیں, اس کے پس منظر میں اہل کتاب کھڑے ہیں, ان کے جو اپنے عقائد اور مضمومات ہیں, جن چیز کو وہ بلیو کرتے ہیں, جن چیزوں پہ وہ خدا تعالیٰ زیر بحث لے کے آ رہے ہوتے ہیں. جب زیر بحث لاتے ہیں
تو اگر آپ کوئی پس منظر کا علم نہ ہو تو آپ سوال ذہن میں اٹھ جاتا ہے کہ اچھا یہ ضرورت کیا ہے اس بات کو بیان کرنے کی. اس لیے ضرورت ہے کہ جس قوم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، قرآن جس سے مخاطب ہے، ان کی ایک کچھ مخصوص ان کی جو بلیفس تھے جن کو ضروری تھا کہ ان کی اصلاح کی جاتی. سو آئیے اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو حدیث سے متعلق ہے. خواتین حضرات، حدیث ہم جو آج پڑھنے جا رہے ہیں یہ مسلم سے لی گئی ہے. بہت مشہور حدیث ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ یاد ہی ہوگی. یہ حفص بن عاصم سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. یعنی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. یعنی یہ بات کہ آپ بغیر تحقیق کے، وداؤٹ انویسٹیگیشن، جو آپ کے بات آئی ہے آپ نے آگے سنی سنائی کر کے بیان کر دی. ہیرسے جو ہے اس کا آپ کہتے ہیں نا کہ سنا اور آگے بیان کر دیا. تو یہ نہیں کہا کہ یہ آپ سے کوئی اس سلسلے میں یعنی کوئی آپ کو کوئی کم یعنی تنبیہ نہیں کی، بلکہ ایک آخری درجے کی تنبیہ کی کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں کہ بغیر انویسٹیگیشن کے آپ اپنی بات کو آگے پہنچا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی حالانکہ اس نے کوئی انٹینشنلی جھوٹ نہیں بولا، اس نے تو ایک خبر تھی جو اس کو بس پہنچائی، اس نے آگے پہنچا دی. لیکن یہ تنبیہ اتنی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے کہ دیکھیے یہ آپ جب کسی بات کو آگے پہنچاتے ہیں، اس کو آپ نے اچھی طرح سے پرکھا نہیں ہوتا تو یہ ایک شخص کی یا ایک قوم کی یا ایک گروہ کی عزت سے بٹا لگ سکتا ہے، اس پہ حرف آ سکتا ہے، حقائق مسخ ہو سکتے ہیں، لوگ جو ہیں اس سے انفلوئنس ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں. تو آپ اگر ایک سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیں گے اور اس کی تحقیق نہیں کریں گے تو یہ ہمارے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. تو یہ بہت بڑی تنبیہ ہے. اس وجہ سے خواتین حضرات یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی محفلوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں، ہم دوست یار اپنے مجلسوں میں، ہم رشتہ دار ہوتے ہیں، ہم کولیگز ہوتے ہیں، ہم ایک جگہ پہ جب بھی جمع ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر آپ دیکھیے کہ کتنی باتیں ہیں جو گوسپ پر مبنی ہوتی ہیں. اور یہ ایسی گوسپ ہوتی ہے کہ جس میں اگر آپ پوچھیں کہ بھئی آپ کو کس نے بتایا تو آپ کو صلہ نہیں ملے گا. الٹیمیٹلی ہر آدمی کہے گا جی میں نے ان سے پتا، اس سے مجھے معلوم ہوا، ان سے پوچھیں گے کہ ان سے معلوم ہوا. تو یہ کہ ایڈ انفینیٹم، یعنی سے کہتے ہیں کہ یہ نہ سلسلہ لا متناہیہ ہے، آخر میں پتہ چلے گا کہ یہ ایک بس خبر ہے جو اڑا دی گئی ہے اور لوگوں نے اس کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا شروع کر دیا. تو یہ وہ چیز ہے جسے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے. اگر وہ چیز کسی بھی لحاظ سے ریسرچ نہیں ہے، ایویلیویٹڈ نہیں ہے، آپ خود اس کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتے کہ بھئی انسانی امکان کی حد تک آپ نے ان کو انویسٹیگیٹ کر لیا ہے، تو پھر خاموش رہنا بہتر ہے، پھر اس کو بیان نہ کرنا بہتر ہے. کیونکہ دیکھیے ایک تو بیان کرنے سے جو اس کے نقصانات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، ایک بہت بڑی چیز ہے جس سے سنسنی آپ پھیلاتے ہیں، اور اس سنسنی کو پھیلانے کے نتیجے میں انسانوں کے درمیان، سوسائٹی کے درمیان، معاشروں کے اندر جو ایک انریسٹ پیدا ہوتا ہے وہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے ہمارے درمیان. اس وجہ سے اس چیز کو ہمیں اپنے ایک زندگی کے ایک وتیرے کے طور پہ اپنانا چاہیے کہ کوئی بات بھی ہمارے میں آتی ہے تو وہ بات اگر ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر کے خود اس کی گواہی نہیں دے سکتے کہ بھئی میری امکانی حد تک میں نے اس کی ریسرچ کر لی ہے، تو اس کو بالکل آگے نہیں پہنچانا چاہیے. اور جو لوگ اس کام کو کرتے ہیں تو دیکھیے ان کو پیغمبر کی جو سخت وعید ہے، بہت سخت وعید ہے کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹے شخص ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اس شخص کو جھوٹا قرار دیتے ہیں کہ جو سنی سنائی بات کو اس طرح سے آگے پہنچا دیتے ہیں. اس وجہ سے یہ ایک بڑی سنگین بات ہے. گاسپ اور ہیئر سے ویسی ہی وہ چیزیں ہیں خواتین حضرات کی جن سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے. اس میں آپ ہوتے ہوتے پھر غیبت پہ بھی آ جاتے ہیں. یعنی کئی اس کی چیزیں ہیں جو آپ جب بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے جو دھارے ہیں وہ بہت دور تک چلے جاتے ہیں. اس کے ٹینٹیکلز کہنا چاہیے، دے اسپریڈ فار اینڈ وائڈ. تو اس وجہ سے یہ ایک بڑی ہی کبھی چیز ہے جسے ہمیں سوسائٹی میں جس کا رواج تو پڑ گیا ہے، لیکن خاموش رہنا بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آگے ہم غلط بات کو بیان کریں. سو آئیے خواتین حضرات اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں جس میں ہم کتاب مقدس یا بائبل کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں. آج ہم جس حصے کو پڑھنے جا رہے ہیں خواتین حضرات، یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوکا کی جو انجیل ہے، گاسپل آف لیوک، اس کے چیپٹر نمبر 14 کی جو 3 آیتیں ہیں 12 سے 14 ان پہ یہ مشتمل ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر اس نے اپنے بلانے والے سے یہ بھی کہا کہ جب تو دن یا رات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلاتا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے، بلکہ جب تو ضیافت کرے تو غریبوں، لنجوں، لنگڑوں اور اندھوں کو بلا،
اور تجھ پر برکت ہوگی کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں، اور تجھے راست بازوں کی قیامت میں اور تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں یہ کتنی دور کی اور کتنی بعض دفعہ جس سے آپ کہتے ہیں نا کہ بلیغ بات اور بہت سٹل بات ہے جو انسان کی تربیت کے لیے وہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے امیر لوگوں کو دعوت اور ضیافت پہ بلائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ان کے ہاں تو مقترت ہوگی، ان کے ہاں قوت ہوگی کہ وہ بھی آپ کو اسی طرح سے کسی وقت جب ان کا دل چاہے گا تو ضیافت یا کسی پارٹی پہ یا کسی ڈنر پہ یا کسی لنچ پہ آپ کو بلا لیں گے۔ تو یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنی ضیافت پہ ایسے لوگوں کو بلائیں جو غریب ہیں، جو ہینڈی کیپڈ ہیں، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جواباً آپ کو اپنی کسی اس طرح کے کھانے میں بلائیں۔ تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ آپ ایسے لوگوں کو کھانے پہ بلائیں کہ جو بدلے میں آپ کو کھانے پہ نہیں بلا سکتے بلکہ وہ صرف آپ کو دعا ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی کہتے ہیں کہ وہ قیامت ہی پہ اس شخص کا بدلہ ملے گا۔ تو یہ ایک بڑا ہی بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ بڑی ایک باریک بات ہے، ایک نقطے کی بات ہے، لیکن کتنی اہم بات ہے کہ جب کبھی آپ ضیافت کریں، جب بھی کبھی آپ تھرو اے بینکویٹ، تو یہ کہا گیا ہے کہ ڈونٹ forget people who might not be of the same status as yours۔ خاص طور سے غریبوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کی اپنی فیملی میں یا اپنے کولیگز میں یا اپنے فرینڈز میں ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کے اسٹیٹس سے کم ہے، فائنینشیل اسٹیٹس سے کم ہے، تو یہ آل دا مور ریزن کہ آپ ان کو سب سے پہلے اور سب سے آگے رکھ کے بلائیں۔ اور دیکھیے اس کی جو مثال ہے حضرت مسیح نے کیا عمدہ مثال پیش کی ہے کہ جو لوگ آپ کے اپنے اسٹیٹس کے برابر ہوتے ہیں وہ آپ کو فوراً oblige کر دیں گے، اس لیے کہ وہ نیکسٹ ٹائم وہ دل تھرو بینکویٹ، آپ ان کے بینکویٹ پہ چلے جائیں گے، بس بات برابر ہو جائے گی۔ لیکن یہ غریب شخص جو ہے، جو آپ کی طرح کا یا آپ کے لیول کی کا جو بینکویٹ ہے، یہ جسٹ کی ناٹ افورڈ دیٹ۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ جب اس کو بلائیں گے تو یہ دس ول بی پیورلی آؤٹ آف یور سنسیئر انٹینشن، کیونکہ آپ کوئی بدلہ نہیں چاہ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی کہتے ہیں کہ پھر راست بازوں کی جو کے لیے آخرت ہوگی، ایسے جو نیکوکار ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ تو یہ ایک میری بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بات ہے کہ جو ایک ضمنی سی ہے، لیکن دیکھیے یہ اس کی جو دھار ہے، ریڈینس ہے، وہ بہت دور تک جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن the rays which come out of that small thing they are very very powerful۔ تو یہ بھی ایک بڑی پاورفل بات ہے، اور یہ دور تک جب آپ اس پہ سوچتے ہیں تو یہ اصل میں آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آپ کو اس چیز کو متنبع کرتے ہیں کہ نیور بی اسٹیٹس کانشیس۔ اپنے اسٹیٹس کے بارے میں اگر آپ کو خداوند تعالیٰ نے کوئی اسٹیٹس دے ہی دیا ہے تو کبھی اس کے بارے میں کوئی ابرام میں مبتلا نہ ہو، کسی غرور میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ وہ آپ تو اس کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے، یہ خداوند تعالیٰ کی عنایت تھی، اس کی دین تھی کہ اس نے آپ کو وہ اسٹیٹس دے دیا۔ تو کبھی اس بنیاد پہ کہ آپ سے کم تر اسٹیٹس کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اگر آپ ان کو بلائیں گے تو عام طور سے لوگ اس لیے نہیں بلاتے کہ سوچتے ہیں کہ بھئی اگر میں نے ان کو بلایا تو میرے اپنے جو ویل ٹو ڈو لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے، جی اچھا یہ ایسے فتو فقیروں کے ساتھ اس کا میل جول ہے یا اس کے رشتے دار ہیں، تو آؤٹ آف شائنس، آؤٹ آف embarrassment یو ڈونٹ کال سچ پیپل۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ اصل میں بتاتے ہیں کہ اسٹیٹس کی جو چیز ہے وہ یہ ہے نہیں کہ آپ عزت میں، آپ مال و دولت میں لوگوں کو ناپنا شروع کر دیں۔ اسٹیٹس کی اصل چیز یہ ہے کہ آپ خدا کے کتنے قریب ہیں۔ تو خدا سے قریب ہونا تو ایک غریب سے غریب آدمی ہو سکتا ہے، ایک امیر سے امیر آدمی دور ہو سکتا ہے اس سے۔ تو اسٹیٹس کانشیس اگر آپ نے فائنینشیل اسٹیٹس پہ ہیں، اس پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بہت بڑی کوئی آپ کو بڑی فتح کی چیز ہے، تو دس از ویئر گاڈ وانٹس یو ٹو، آئی مین گاڈس پروفٹس وانٹ یو ٹو ریئلی تھنک اباؤٹ دس کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی اسٹیٹس واقعی ہے تو وہ اخلاق کا اسٹیٹس ہے، وہ خدا سے قریب ہونے کا اسٹیٹس ہے۔ تو کبھی بھی کسی کو کم تر نہ سمجھیں، کبھی بھی اپنی حیثیت پہ نہ اترائیں، کیونکہ اگر آپ اپنی حیثیت پہ اترائیں گے تو اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ آپ کو جو خدا نے چیزیں دی ہیں آپ ان کے بارے میں کبھی بھی ان کو شیئر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ انسان پھر اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے سے یہ چیزیں نہ چھنیں، اور وہ پھر اس کے اندر پر کنجوسی پہ طاری ہو جاتی ہے۔ He does not want to spend on others because he would like کہ بھئی اسی کو آگے بڑھایا جائے اور اسی کی زندگی جو ہے وہ عافیت میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا ہم پہ عنایت ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اپنے بینکویٹس میں، اپنے پارٹیز میں، اپنے گیدرنگز میں نیور forget کہ یہ جو چیزیں ہیں they should not reflect your status in any way, especially by debarring people who cannot who are not of the same status as yours. So اس کو بہت خاص طور سے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔
سو خواتین حضرات، یہ ہمارا اسٹڈی سرکل کا چوتھا سیگمنٹ ہے جو ایک ماڈریٹڈ سیشن ہوتا ہے. عام طور سے ہم کسی موضوع پر اس میں بات کرتے ہیں. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس کا ہے عنوان میری سب سے بڑی خواہش، مائی گریٹسٹ وش. تو اس سے پہلے کہ میں مریم سے کہوں کہ وہ اس سیشن کو ماڈریٹ کرنا شروع کریں، یہ آپ کے سامنے میں اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جو ہمارا جو ٹائم ہے اسٹڈی سرکل کا وہ 1 گھنٹہ پہلے ہوگا. یعنی پاکستان کے لحاظ سے وہ 8 بجے ہوا کرے گا، یو ایس ایسٹرن ٹائم کے لحاظ سے وہ پھر اب 11 بجے ہوگا. اور اسی طرح سے جو ہمارے کچھ اور اس میں ٹائمنگز کی تبدیلی ہیں اور پروگرامز کی تبدیلی ہے وہ انشاءاللہ جو میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ گروپ پہ اس میں واضح ہو جائے گی. لیکن جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کل کا سیشن تو ویسے ہی رہے گا جیسے آج کا سیشن تھا 9 بجے، لیکن آئندہ ہفتے سے جو اب سیشن سارے ہوا کریں گے they will be 1 hour earlier. So over to you, Mariam. Thank you very much, Dr. Saleem. I think this is a really, really nice topic. I'll start off. I have 2 greatest wishes. One is for the hereafter and one is for here. So for the hereafter, my greatest wish is to die happy and end up in Jannah, hopefully. And there I'll request a pond of tuna sandwiches because I can eat as much as I want without worrying about my weight. Okay. My greatest wish in this life is to start and raise a happy family and also be able to serve my parents once they're older and need someone. So to have the capability to do both, those are my greatest wishes. MashaAllah, that's good. How about you? So I think my greatest wish would be that I am able to engage with the youth as much as possible, young minds as much as possible, as widely as possible, and have a dialogue with them and a discussion with them, and answering their questions regarding religion, and trying to help them in their navigation during their life. So maybe becoming a successful life coach or something like that. Thank you for sharing, Dr. Saleem. Next, I'd like to ask Ghazal what her greatest wish would be. السلام علیکم جی. میں بھی اس کو 2 پارٹس میں شیئر کروں گی. ایک کہ اگلے جہان کے لیے میری خواہش ہے، اور یہ خواہش جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے مجھے ہمیشہ سورہ واقعہ کی آیت جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایک گروہ دائیں والوں کا ہوگا سو کیا کہنے دائیں والوں کی، تو مجھے یہ بہت انسپائر کرتی ہے. اور میری ہمیشہ سے خواہش ہے کہ میں، میرے والدین، میری اولاد، میرے احباب، ہم سب دائیں ہاتھ والے شمار ہوں، مقربین میں سے ہوں. اور دوسری خواہش اس دنیا میں اپنے بچوں کے لیے ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی ایک خوبصورت دنیا جئیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا نظام سمجھیں، اور اپنے لیے جو ہے وہ خود بھی صدقہ جاریہ بنے اور والدین کے لیے بھی بنے. سو دیٹس ہاؤ آئی پٹ اٹ. شکریہ. Thank you for sharing. Shabana Ansari. جی میری سب سے بڑی خواہش تو دنیا میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نصرت دین کے کاموں والے لوگوں میں شامل کرے، اور آخرت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے داخل کرے. تھینک یو. چلیں Inshallah. Rohan, you're up next. Please go ahead. All right, thank you. So I have 3 wishes. The first one is that when I'll die, Rohan, you're up next. Go ahead. Whoops. please I want to hear the good news that I'm gonna go to heaven. And my second wish is I want to meet my late mother there. And my third wish is for this world and the hereafter as well, that I want to be with the person that I love. MashaAllah. And we pray that your wishes are granted. I mean, Umar Farooq, you're up next. Please go ahead. Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum sir. I hope you're doing well and I hope everyone is doing well. جب بات ہوتی ہے greatest wish کی تو it's a very diversified topic because وہ وقت کے ساتھ اور فیز کے ساتھ انسان کی چینج ہوتی رہتی ہے greatest wish. لیکن اگر کوئی constant wish ہوگی، اگر آخرت کے اوپر ہو، تو اکثر imagine my greatest wish would be
witnessing or being able to see Allah Ta'ala, کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی جب ہم کائنات پہ دیکھتے ہیں اور اس کائنات کا نظام دیکھتے ہیں, we see a very organized and a very very delicate system جو کہ چل رہا ہوتا ہے, چاہے وہ کوانٹم ورلڈ کی بات ہو, چاہے وہ ایون کاسموس کی بات ہو. تو I want to witness that ہستی جس نے سب کچھ کریٹ کیا ہے. تو یہ سب سے بڑی خواہش ہوگی میری. اور ایک صورت تھی, I don't remember the name, جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ بلیورز ہوں گے یا جو لوگ جنت میں ہوں گے انہیں کوئی اپرچونیٹی ملے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وٹنس کر سکتے ہیں. تو وہ ایک خواہش بہت بڑی ہے. دنیا میں خواہش یہ ہے کہ آئی نیور بی اے پرسن جو کہ اپنے پرپز سے تھوڑا ڈیویٹ کر جائے, اور کبھی بھی ایسے انسان میں نہ بنوں جو کہ گاڈ سینٹرڈ نہ ہو یا جو اپنی اصلاح کے اوپر نہ ہو. ہمیشہ اپنی اصلاح کی طرف کوشش کروں. اور kind of personal کہ I don't want to live in, I don't want to go through an old age جہاں پہ میں کسی کام کروں میں لوگوں کا محتاج ہوں. That's a very personal خواہش, لیکن that's also what I اکثر wish for. Good. Dr. Saleem, or please go ahead. Assalamu alaikum. Maryam, I'm actually outside. So is there a lot of background noise or can you hear me? I think I can hear you just fine. That's fine. I just want to double check. So, Dr. Saleem, بہت شکریہ. Another beautiful talk. میرا جو ہے خواہشیں تو بہت ساری اتنی ساری ہیں کہ آپ کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا, لیکن I will just stick with one. میری خواہش یہ ہے کہ ٹو گیٹ اے سیکنڈ چانس ایٹ پیرنٹنگ, کہ مجھے جو ہے پیرنٹنگ کے لیے جب میں پیرنٹ بنا تھا تو باقی بھی دنیا میں جتنے بھی کام کیے ہیں, میرا پروفیشن یا کوئی کورس یا کوئی ایگزام, تو ہر چیز کے لیے ہمیشہ پریپریشن کا ٹائم ملا, ہمیشہ ایک میتھڈالوجی تھی, کورس کا کتابیں تھی, پڑھ کے تیاری کی اور اس کام کو کیا. لیکن پیرنٹنگ کے لیے نہ ہی کبھی کوئی کورس تھا, نہ کبھی کوئی ڈگری تھی, نہ کسی نے بتایا کہ پیرنٹنگ کیسے کرنی ہے. بٹ یو جسٹ گیٹ میریڈ اینڈ یور چلڈرن. اور امیزنگلی انف, parenting is probably the most important job that we will ever do on planet Earth, much more than our exams or our profession or our degrees. Because parenting میں آپ human beings کو بنا رہے ہیں, آپ ان کو, you're creating people who going to be, carrying the burden of humanity. اور آپ کو کبھی کسی نے بتایا نہیں, کوئی ٹریننگ نہیں دی, کوئی کوچنگ نہیں کی, کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی. So if I had another chance at parenting, I don't think I've done a bad job, but if I have another chance at parenting, I think I'll do a 10 times better job with all the experience and the books that I've read and the people that I've seen, including my own children, other people's children, and all the knowledge that I've gained. So yes, definitely a second chance at parenting would be great. ویسے ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے you can try this wish out on your grandchildren. Definitely, inshallah, that's what I'm looking forward to. Inshallah. Asar Khan, please go ahead. جی السلام علیکم, تھینک یو سر. تھوڑا بہت میں نے جتنا تھوڑا بہت قرآن سمجھا ہے, اور مجھے کریکٹ کر دیجیے گا یا پھر اگر اس میں امینڈمنٹ یا امپروومنٹ کی ضرورت ہے, کہ the purpose of your existence should be to have an inner and outer well-being. اگر آپ کی زندگی سرو ہو رہی ہے اسٹیبلش کرنے میں انر اور آؤٹر ویل بینگ کے لیے, اگر خلاصہ پوچھا جائے پورے قرآن کا, اگر میں جیسا سمجھ سکا, تو انر ویل بینگ جو ہے وہ آپ کی وہیں سے ہے جو آپ بینچ مارک جو قرآن ہے وہاں سے ڈرا کرتے ہیں, جہاں سے سب سے پہلے آپ اپنا کریکٹر اسٹیبلش کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ سوسائٹی کا وہ رول پلے کرتے ہیں جو آپ کو قرآن مجید نے بتایا ہے. اور اس کے علاوہ میری ایک اور خواہش سر یہ بھی ہے, اور میں ابھی تک اسٹرگل میں ہی ہوں, to get to know the absolute truth, because if you don't know the absolute truth, you'll never be able to attain all of those inner and outer well-being up to the mark. تو اور اس اسٹرگل میں میری دعا بھی ہے اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس اسٹرگل میں کامیاب کرے کہ I could get to know the absolute truth, because when I go into finding out the truth, I find a lot of concatenations, contaminations, fabrications. تو اس میں جتنا میں سمجھ سکا ہوں وہ ابھی تک یہی سمجھ سکا ہوں کہ ایٹ لیسٹ اتنا تو کیا جائے کہ آپ اپنی انر ویل بینگ پہ زیادہ توجہ دیں, اور پھر اس کے بعد آپ کا کوئی نہ کوئی رول ضرور پلے ہونا چاہیے جس سے آؤٹر ویل بینگ بھی پہ بھی کوئی فرق پڑے. ٹھیک ہے.
تو ایک چھوٹا سا کامنٹ میں یہ کر دوں آپ کو کہ دیکھیے قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایبسولوٹ ٹروتھ تو شاید ہم اس دنیا میں نہیں پا سکتے، کیونکہ انسان جو ہمیشہ ایک ریلیٹو ٹروتھ تک بھی جا رہا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ پا بھی لے، لیکن ہی کین نیور بی شیور آف دا 100% شیور، کیونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے انسان کا کہ جس میں کویسٹ فار دا ٹروتھ یا سچائی کی جو تلاش ہے، جب اس پہ نکل کھڑا ہوتا ہے تو کیونکہ انسان کے اندر پرفیکشن نہیں ہے، تو بعض دفعہ جو اس نے سچ ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ ریوائز ہو جاتا ہے یا اس کی تنقید اس پہ سامنے آ جاتی ہے، تو یہ اٹس لائک اے جرنی وچ گوز آن. تو اس وجہ سے جو زیادہ اچیویبل ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ کی تلاش کا ہمیشہ مسافر بنائے رکھے. تو یہ تلاش ہے جو اصل چیز ہے. منزل پہ پہنچنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایبسولوٹ ٹروتھ، تو وہ تو اصل میں اس پہ بہت سارے پردے پڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی آخرت میں شاید پوری کی پوری جو سچ ہے وہ نمودار کرے. دنیا میں تو ہم اصل میں جس چیز کے مکلف ہیں، جس چیز کی رسپانسبلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ وی جسٹ کیپ آن finding the truth and keep on going about for this quest of truth. تو سچائی کی تلاش میں اگر آپ نکل کھڑے ہوئے ہیں تو جو بھی جتنا بھی آپ کو سچ معلوم ہو گیا ہے، اگر آپ اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا شروع کر دیا، بے شک کہ وہ سچ الٹیمیٹلی ثابت نہ ہو، تو قرآن کے اشارات یہ ہیں کہ آپ جس چیز کو صحیح سمجھ کے زندگی گزارتے ہیں، جتنا بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں، اگرچہ کہ وہ الٹیمیٹلی صحیح نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت قابل قبول ہوتی ہے. رائٹ سر. اب سر یہاں سے چھوٹا سا ایک کوشچن میرے ذہن میں آ گیا، اگر آپ اجازت دیں میں وہ ہم کوشچن پھر QnA سیشن میں لے لیتے ہیں، ابھی تو ہم صرف جی تھینک یو. اور سر علامہ اقبال کی وہ ایک جو پوئم ہے وہ مجھے ہمیشہ سے بڑی انسپائر کرتی ہے، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، یا وہ دین کی سرفرازی کی جنہوں نے اس میں بات کی ہے. ٹھیک ہے. Thank you very much. I'd like to encourage other members to also... Oh, Imran Babar, please go ahead. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن دنیا میں میری یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا انسان بننے کی توفیق دے، اور میری والدہ اکثر مجھے دعا دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت والی زندگی دے، وہ میرے حق میں قبول کرے. اور آخرت میں جو ہے وہ دنیا کی جو سب سے بڑی مسٹری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر اس کا ادراک آخرت میں نصیب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان 70,000 لوگوں میں شامل کر لے جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، تو یہ دو چھوٹی چھوٹی خواہشیں. Thank you. Salat Wahid, you're up next. Please go ahead. جی شکریہ. السلام علیکم سر. دنیا میں میری یہ خواہش ہے، میری عمر اس وقت 70 سال کی ہو گئی ہے، تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو جتنا مجھے اچھا کام کرنا چاہیے تھا اور جتنا عمل کرنا چاہیے تھا، علم تو ہے لیکن عمل کم ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت کی زندگی دے اور میں اگلے کم از کم 20 سال زندہ رہوں اور وہ سارے کام جو میں چاہتی ہوں وہ میں کروں. اور اس کے انشاءاللہ آخرت کے لیے تو جیسے ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم جنت جائیں، تو مجھے سارے جو انبیاء ہیں ان سے ملنے کا بہت شوق ہے، ابراہیم علیہ السلام اور باقی سارے، ظاہری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام، کہ ان کو میں دیکھوں، ملوں، ان سے بات کروں. انشاءاللہ وہاں جنت میں اگر آپ پہنچ جائیں گی تو سب سے ملاقات تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ. ملاقات ہو جائے گی. جی شکریہ بہت بہت سر. I mean, I hope everyone's wishes get fulfilled, inshallah. Oh, no, Shafkat, please go ahead. Yes, Dr. Assalamu alaikum. My greatest wish is to be able to understand the Quran as God wished that we understand the Quran. And in order to do that, to learn a little bit of Arabic, which I'm in the process of doing. I started pretty late in life, realizing the value of God's book. But now I am not only a Muslim by birth, I'm a Muslim by conviction. I would like to understand the Quran as God wished us to understand the Quran, and then spread the message of the Quran. Not reading the Quran, but the message of the Quran to others, and earn a name for myself in this respect. Thank you, Doctor. MashaAllah, it's a very, very commendable desire. Okay, I guess let's move over to the Q&A. So for Q&A, I have a question from a unchat question who asked, basically, if you want to do a Ramadan fast, if you want to make up for it,
do you need to have your intention done before Fajr, or can you intend to after Fajr, depending on how you feel the next day? I mean, آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ تو آٹومیٹکلی انٹینشن سے رکھا جاتا ہے نا. تو I don't see کہ how would you make an intention once you keep a fast. یعنی عام طور سے جنرلی you fast with that intention کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں. ہاں اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بعد میں اگر آپ کو روزہ مشکل لگے اور آپ اس کو افطار کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں تو obviously یہ تو چوائس ہے, کسی بھی مجبوری میں آپ you can just break the fast. لیکن جب بھی آپ روزہ رکھیں گے I mean there has to be some intention even if it is not expressed. بعض دفعہ intention is not expressed, it is in your mind. تو کچھ تو ہوتا ہی ہے نا ذہن میں کہ آپ روزہ رکھنے جا رہے ہیں, تو obviously وہی intention گورن کرے گی آپ کے روزے کو, unless the question is different. To clarify, the question is, once they wake up in the morning, if they feel like fasting or not, could if they feel like fasting count as the same fast as the fasts for Ramadan, or does that only work with nafil fasts? It works both ways. I mean, if you get up and you find that you might keep the fast of that day and you are in a position to carry on, I mean, you just carry on. Okay. And if they have to break the fast, do they need to do something else? I mean, if you have to break the fast out of compulsion, so obviously you can. But if it is if you do it deliberately, then there is a penalty for that. Again, people don't generally do it deliberately. It's just it's out of compulsion, maybe some illness or some other contingent problem that might arise. Otherwise, you can just break the fast and then later keep it. Okay, thank you, Dr. Saleem. And our next question comes from Muhammad Moinuddin Haider. Please go ahead. Assalamu alaikum, sir. میرا کوشچن پرانے کوشچن سے متعلق تھا, وہ ایک ہی سوال بار بتا رہا ہے. دراصل سر جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں امہات المومنین کے لیے حکم جو تھا کہ ان سے نرمی سے بات نہ کرنے کا, تو سر کچھ مفسرین کی تفسیر میں وہ جو حکم ہے وہ مخصوص امہات المومنین ہی کے لیے ہے, اور کچھ مفسرین کے تفسیر میں جو ہے وہ تمام عورتوں کے لیے ہے. تو اس تفسیر میں جب وہ کر رہے تھے تو اور ایک حدیث ہے, وہ حدیث کی بیسس پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی خاتون کسی بھی نامحرم سے جو ہے نرمی سے بات نہ کرے, تھوڑا سختی سے بات کرے. تو وہ حدیث کی بیسس پہ اس کی تفسیر کی گئی کہ وہ جو حکم ہے وہ ایک مثالی نمونہ بنا کر امہات المومنین کو تمام امت خواتین کے لیے جو ہے وہ عام کیا گیا ہے. تو یہاں پر یہ رزلٹ نکلا ہے کہ اگر آپ کسی اپنے رشتہ دار سے بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کی انداز میں جو ہے شفقت یا محبت نہیں رہنی چاہیے, تھوڑی سخت ہونی چاہیے آپ کی آواز. اگر کوئی خاتون اپنے کسی رشتہ دار سے بھی جو ہے نرمی سے بات کرتی ہے, یعنی نامحرم رشتہ دار سے, چاہے اس کی ارادہ یہ ہو یا نہ ہو کہ اپنی طرف برائی کی نیت سے اسے مائل کرے, تب بھی جو ہے وہ گناہ گار ہو جائیں گی, کیونکہ نرمی سے بات نہیں. معین صاحب, میں آپ کا چونکہ سوال بہت دفعہ آپ مجھ سے ذاتی طور پہ بھی پوچھ چکے ہیں, آپ مجھے میسج بھی بھیج چکے ہیں, میں نے 2 دفعہ آپ کو آن لائن بھی جواب دیا ہے. میں ادب سے آپ کی خدمت میں وہی جواب عرض کروں گا کہ دیکھیے, میں ایک جو جواب دیا ہے اس کو اور جو ہمارے عام لوگ ہیں یا ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں, آپ دونوں کے دلائل کو اسٹڈی کیجیے. آپ کو جس کی دلیل مضبوط لگے آپ اس کو فالو کیجیے. سر مسئلہ یہ نہیں ہے سر, لیکن ابھی جب کبھی کوئی نرم آواز پڑتی ہے تو کان میں ایسا ایک ڈر ہو رہا سر, کسی کی آواز اگر کان میں نرمی سے پڑی تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ خوف اس لیے پیدا ہوا ہے نا کہ آپ استدلال کے بجائے اس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کہ جو زیادہ تر لوگ بیان کر رہے ہیں. آپ استدلال دیکھیے کہ وہ کیا بیان کیا گیا ہے. میں تو بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, کہ نبی کی بیویوں آپ باقیوں کی طرح نہیں ہوں, آپ پہ کچھ ذمہ داریاں زائد ڈالی گئی ہیں, یہ زائد ڈالی گئی ہیں. تو یہی ہے کہ منافقین, سورہ احزاب میں منافقین جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں ان کا اسکینڈل بنانے کے لیے گھر ان کے چلے جاتے تھے یا اس طرح سے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے, ان کو تنگ کرتے تھے. وہ پوری کی پوری سورہ اصل منافقین کی ان ریشہ دبانیوں پر اتری ہے.
اور یہ تفصیل سے اس پہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں. اس سلسلے میں آپ استاد امین اسلائی اور استاد جاوید احمد غامدی کی تفسیروں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جس حدیث کی آپ بات کریں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جو اس طرح کی صحیح صحت سے ثابت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں کو اس طرح سے منع کر دیا. وہ اگر آپ حدیث مجھے بھیجیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کی اصل کیا ہے. بہت ساری روایتیں انسان لوگ کوٹ کر دیتے ہیں لیکن ان کی بنیاد نہیں ہوتی, اور یا ہوتی ہے تو وہ قرآن مجید کی روشنی میں ان کو دیکھا جاتا ہے. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اس چیز کو اپنے اوپر طاری نہ کریں, کیونکہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس چیز کو آپ نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہے. اس کو بہت سادہ طریقے سے آپ اس کا استدلال سمجھیے اور استدلال کی روشنی میں زندگی گزاریے. ہاں سر, تو میں نے یہی عرض کیا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ قرآنی آیت اور حدیث کے بیچ میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. میں عرض کرتا ہوں نا کہ وہ آپ حدیث کو, وہ جو حدیث ہے وہ کس مجموعے میں پائی جاتی ہے؟ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے؟ جی نہیں, میرے استاد بتائے تھے. آپ استاد سے پوچھیں نا کہ وہ حدیث ہے کہاں, آپ کو اس حدیث کی حقیقت پتہ چل جائے گی. حدیث کے بارے میں تو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لی جائے کہ وہ کون سی حدیث ہے, کدھر بیان ہوئی ہے, کیا بات کر رہی ہے, محض کہہ دینے سے تو نہیں نا روایت بن جاتی. ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. ابھی یہ جو قسم کا خوف آ رہا سر, آواز کان میں پڑتے گئے تھا, تو اس کی بیسس پہ ایک ڈپریسو بن جا رہی ہے کہ اب آواز سنیے, نرم آواز ہو گئی تو ایک قسم کا نہیں, آپ اس کو کوشش کیجئے کہ اپنی نفسیات سے اس کو نکالیں. یہ ایک علم کا مسئلہ ہے اور علمی لحاظ سے قرآن مجید ایک فیصلہ کن جگہ پہ کھڑا ہے, اور روایت جو ہے اس کی ہمیشہ توجہ کی جائے گی. اول تو اس طرح کی کوئی روایت ہے نہیں اس موضوع کی جس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں. ان سے کہیں کہ اس روایت کو وہ پیش کریں, آپ وہ مجھے بھیجیے روایت, پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کی اصل کیا ہے. جی سر ضرور, جزاک اللہ. Thank you. Our next question comes from Adil. Please go ahead. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ جو بیسیکلی والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ کر سکیں, میرے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ یہ کہتے ہیں کہ اب ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, سارے ثواب بھی ایسی کوئی عمل نہیں ہے جو کہ آپ کر سکیں جس کا ان کو اب دنیا سے جانے کے بعد فائدہ ہو جائے. کیا یہ انڈرسٹینڈنگ درست ہے جو میں آپ کی بات سے سمجھوں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر میں زندہ ہوں اور لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے اعمال میں اضافہ ہوتا رہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں اپنی زندگی میں؟ چلے اگر میں اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو نہیں, اپنی زندگی میں اپنے لیے آپ کریں گے نا, وہ تو بے تحاشا چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. کوئی بھی مطلب آپ ہر جو نیکی کا کام آپ کریں گے وہ آپ کے لیے ایک ریوارڈ کا باعث بنے گا. دیکھیں, والدین کے لیے یا تو ان کی انیشیشن ہونی چاہیے, جیسے کہ کوئی علم انہوں نے دنیا میں اس کی ترویج کی, کسی ہسپتال کو بنا دیا جو آئندہ بھی لوگوں کا علاج کر رہا ہے, یا اس طرح کی کوئی چیز کی جو ان کی طرف سے جاری ہے. اور ایک چیز جو ہے جو شاید ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں, وہ اولاد خود ہے. یعنی آپ اپنے والدین کی اگر تربیت کا نتیجہ ہیں اور یقیناً ہیں, تو آپ سے جو بھی نیکیاں صادر ہوں گی وہ اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور انڈائریکٹلی آپ کے پیرنٹس کو بھی ملے گا, کیونکہ ان کی تربیت کے باعث, ان کی اچھی تربیت کے باعث آپ سے یہ نیکیاں ہو رہی ہیں. تو اگر تو انہوں نے آپ کی تربیت میں حصہ ڈالا, آپ کو نیک بنانے میں حصہ ڈالا, تو آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ آپ کو بھی اجر دیں گی اور ان کو بھی دیں گی. اس وجہ سے اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اولاد خود بذات خود ایک صدقہ جاریہ ہوتی ہے, کہ آپ کا جو عمل ہے وہ اپنے والدین کے لیے ریوارڈ کا باعث بنے گا, کیونکہ they have worked on you. اور اپنی بارے میں تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو کچھ بھی آپ کریں گے اپنے لیے وہ آپ کے لیے ایکیومولیٹڈ رہے گا, وہ آپ کو ریوارڈنگ ہوگا. اور اگر آپ کوئی ایسی چیز کر کے جا رہے ہیں دنیا میں کہ جس کو آپ انیشیٹ کر دیں گے اور آپ کے بعد بھی وہ جاری رہے گی, تو آپ کو ایوارڈ ملتا رہے گا, اس کو ریوارڈ ملتا رہے گا. اور کچھ نہیں تو آپ اپنے بچوں کی تربیت اگر آپ اچھی کرتے ہیں, تو جیسے آپ کے والدین نے اگر اچھی تربیت کی تو ان کو اجر ملے گا آپ کے عمل سے, تو اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر دی تو ان بچوں کا جو عمل ہے, اور یہ آگے تک جائے گا, بچے اور پوتے اور آگے آگے جو جتنے بھی جنریشنز ہیں, اگر جس نے اس کو انیشیٹ کیا سائیکل کو, اس نیکی کی عادت کو, تو وہ جب تک باقی رہے گی اس وقت تک وہ جو پروجینیٹر ہے, جو اوریجنل اینسیسٹر ہے, اس کو ملتا رہے گا اجر. Thank you very much. Adil will come back to your remaining questions in a bit. Omar Farouk, please go ahead. السلام علیکم سر. میرے بیسکلی 2 کویسچنس ہیں. پہلا کویسچن تو میرا یہ ہے کہ ریلیجن میں, چاہے ہم کوئی بھی ریلیجن کی بات کریں, توبہ کا کنسیپٹ ایک بہت انٹیگرل اور بہت ایک سودھی کنسیپٹ ہے,
اور یہ وہ کانسیپٹ ہے جس سے انسان جو ہوتا ہے بہت ڈیویشن کے باوجود وہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے، بیکاز ایک امید ہوتی ہے، ہوپ ہوتی ہے. لیکن یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ توبہ کے کانسیپٹ کو ایک طرح سے انسان کے اندر پوٹینشیل ہے مس یوز کرنے کا بھی، کہ وہ گناہ کو کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ بعد میں توبہ ہو جائے گی، بعد میں گناہ معاف ہو جائیں گے، بعد میں وہ توبہ کر لے گا. تو اس چیز کو کیسے دیکھنا ہے کہ وہ اس طرح سے گناہ تو نہیں کر رہا کہ اس کو توبہ جو ہے ایک طرح کا کوپنگ میکنزم بن جائے، نہ کہ ایک راستہ بن جائے حق کی طرف جانے کا یا حق کی طرف آنے کا. دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ انسان ایک مسلمان جو ہے کیا ون کوشچن ایٹ اے ٹائم کر لیتے ہیں. دیکھیے توبہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اگر آپ صحیح سمجھ لیں تو اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں اور اپنی جو کوتاہی ہے اس کے بارے میں نہ صرف یہ ہے کہ آپ شرمندہ ہوتے ہیں، خدا سے معافی مانگتے ہیں. قرآن مجید ایک آگے بڑھ کے چیز ایڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ الذین تابوا واصلحوا، یعنی نہ صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے، توبہ کا ایک جز یہ بھی ہے کہ جو آپ سے غلطی ہوئی ہے اس کی آپ پھر یعنی اس کی اصلاح کریں. یعنی زبان سے توبہ کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ عمل سے اس کی اصلاح بھی ضروری ہے. تو عمل سے جو اصلاح ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اس میں کوئی کردار ادا کر سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں کہ آپ اگر توبہ کرنے کی نیت سے زندگی گزاریں اور غلطی پھر بھی انسان سے بار بار ہوتی ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ایک کانسٹنٹ ایفرٹ سے حاصل ہوتی ہے. یعنی انسان جتنا مرضی کوشش کر لے کہ میں غلطی پہ قابو پاؤں گا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کی عادتوں والی غلطی ہوتی ہے، جو آپ کی آدھی غلطی کہنا چاہیے، وہ جاتے جاتی ہے، جس کے نتیجے میں یو نیڈ ٹو ریپیٹڈلی سیک گاڈس فارگیونیس، کہ آپ بار بار خدا کے آگے جھکیں، بار بار یہ کہیں جی کہ میرے سے غلطی بار بار ہو رہی ہے، میری آپ مدد کریں تاکہ میں اس غلطی سے نکل آؤں. تیسری چیز یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو نا امیدی ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور چیز بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے اور جذبات میں آ کے گناہ ہو جائے، یعنی قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ سوا بجہالہ، جہالہ عربی زبان میں جذبات سے آ کے غلطی کرنے کو کہتے ہیں. تو اگر آپ سے یعنی آپ جذبات میں سوا بجہالہ کا مطلب ہے جذبات سے غلطی اگر آپ نے کر دی، آپ کے اوور ویلڈ بائی ایموشنز، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر جیسے ہی آپ اس جذبات آپ کے ٹھنڈے ہوئے اور آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں نے غلطی کی اور آپ نے فوراً توبہ کر لی، تو اللہ کہتے ہیں میرے پہ یہ واجب ہے کہ میں اس شخص کو معاف کر دوں. اٹ از انکمبنٹ اپون می کہ اگر آپ نے فوراً توبہ کر لی، لیکن وہ والے گناہ کہ جو آپ نے جذبات میں آگے کیے ہیں، ٹھنڈے پیٹوں گناہ کرنا یہ ان کے بارے میں نہیں ہے. جو جذبات میں آئے گناہ ہوتے ہیں خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی جو معافی ہے اللہ تعالیٰ فوراً کر دیں گے. پانچویں چیز یا چوتھی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں توبہ کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے نا کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کے حوالے سے کہ بھی اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق کو معاف کر دیں گے اور معاف کرنے کی صلاحیت اور اہلیت تو رکھتے ہی ہیں. ہمیں اصل میں حقوق العباد کے بارے میں زیادہ پریشان ہونا چاہیے. دیکھیے یہ بھی ایک ایسی غلط فہمی ہے کہ بعض دفعہ آپ اس کو جب کسی ایک طرف جب وزن ڈال دیتے ہیں تو دوسری چیز متاثر ہوتی ہے. تو اللہ کے حقوق کو ادا کرنا اور اس میں کوتاہی نہ کرنا بھی ضروری ہے اور بندوں کے حقوق کے ماننا بھی ضروری ہے. تو یہ جو ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، توبہ قبول کرے گا، کرنے کو وہ کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے قانون پہ کرے گا، یہ ضروری نہیں کہ وہ کرے. تو یہ توقع سے جینا کہ خداوند تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیں گے اور دنیا کے جو حقوق ہیں ہمیں ادا کرنے چاہیے کیونکہ وہ معاف نہیں ہوں گے، یہ پھر ایک امبیلنسڈ رویہ ہے. تو اگر آپ ان 4-5 نکات کو سامنے رکھیں تو میرے خیال ہے شاید اس سے آپ کا جو سوال ہے وہ حل ہو جاتا ہے. Athar Khan, please go ahead. جی سر میرا کوشچن یہ تھا کہ کیا ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے کسی آؤٹ سائڈ سورس کی ضرورت ہے یا قرآن ود ان اٹ سیلف ایک کمپلیٹ سورس ہے، ایک کمپلیٹ النور ہے اور اٹ از اے تفسیر ود ان اٹ سیلف؟ اور اگر ہم قرآن کو آؤٹ سائڈ سورس سے سمجھتے ہیں تو ڈو وی ناٹ رن دا رسک آف کنٹامنیٹنگ آور انڈرسٹینڈنگ آن دا پیور ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ دیکھیں قرآن مجید کے بارے میں تو اصول ہے وہ یہ کہ آپ قرآن سے ہی سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ پرنسپل بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس طرح سے نازل کیا ہے کہ اس کی جو عربی ہے وہ واضح عربی ہے، وہ عربی مبین ہے. مبین کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از ایکسٹریملی لوسڈ اینڈ ایکسٹریملی کلیئر. تو اس وجہ سے قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو آؤٹ آف دا قرآن. آپ تو قرآن کی زبان کے آپ کو کی مہارت ہونی چاہیے، قرآن کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ بات کرنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اس میں آپ کی مہارت ہونی چاہیے. تو جو علوم چاہیے قرآن کو سمجھنے میں وہ قرآن کے اندر ہی اس کی چیز سے متعلق ہیں. خارج سے کوئی چیز معاونت یعنی کوئی آپ کو اصلاً قرآن کے فہم میں کوئی معاونت نہیں کر سکتی. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ خارج کی چیزیں
اگر بیان کی جائیں اور وہ قرآن مجید کی جو آپ نے انڈرسٹینڈنگ کی ہے اگر اس کے تحت آ جائیں تو پھر ان کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی ہم کسی خارج سے قرآن کو نہیں سمجھیں گے داخل براہ راست انٹرنزک طور پہ. جب سمجھ کے ایک مفہوم ہم پا لیں گے تو اگر فرض کیجئے خارج میں کوئی روایت کوئی ہسٹوریکل نیریٹو بھی وہی بات بیان کر رہا ہے جو آپ کے فہم نے سمجھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اصل وہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے فہم کو سپورٹ کر رہی ہے وہ چیز, تو وہ آپ کے لیے اپلیکیبل ہے. لیکن اگر آپ کا فہم قرآن کا کچھ اور کہہ رہا ہے, روایت کچھ اور کہہ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے. اور جب میں آپ کی بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی بات ہی کرتا ہوں جو قرآن کے ماہرین میں سے ہیں, جو قرآن مجید کی زبان کے بہت ادا شناس ہیں, جن کو پتا ہے کہ قرآن مجید کو کیسے سمجھا جاتا ہے, کہ اچھے لیول کی ان کو عربی بھی آتی ہے. تو اگر وہ فہم جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور روایت اس سے بالکل ٹکرا رہی ہے, یا کوئی بھی خارج کی چیز تک ٹکرا رہی ہے, حتیٰ کہ کوئی وحی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے حدیث میں بیان کی جاتی ہے, جس کو آپ بعض دفعہ ایک اصطلاحی نام بھی دے لیتے ہیں کہ وحی غیر مطلوب ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارٹ پہ دل میں ڈال دی گئی لیکن اس کی تلاوت نہیں کی گئی, اگر وہ بھی ہے اور وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے, تب بھی قرآن مجید نے اپنے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ وہ میزان ہے, وہ فرقان ہے. تو جو چیز اس کے خلاف ہوگی, جو چیز اس سے ٹکرائے گی, اس کو پھر ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ہاں لیکن سر دو وہی آپس میں کیسے ٹکرا سکتی ہیں؟ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں اور کانٹرڈکشن تو ہو نہیں سکتی. وہ وہی نہیں ہے, وہ وہی ہم سے منتقل ہوئی ہے چند لوگوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی اور چند لوگوں سے منتقل ہو گئی ہے. قرآن مجید کا معاملہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں اس طرح سے اس کو ہم تک پہنچایا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کو ٹرانسمٹ کیا, اور اللہ تعالیٰ کا پرپز یہ تھا کہ اس کو ٹرانسمٹ کیا جائے. تو وہ جو دوسری وحی ہوتی ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر کی اپنی تربیت کے لیے عام طور سے ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا منشا ہی ہوتا ہے کہ اس کو بھی پرزرو کیا جاتا اور لوگوں تک پہنچایا جاتا, تو پھر وہ قرآن مجید میں اس کو نازل کرتے. جب پرسنلی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتے ہیں, اس کی تو ہزاروں مسائل موجود ہیں. آخر وہ پیغمبر ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کو انسٹرکٹ کرنا ہے, تو بہت ساری باتیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور ان کے درمیان جاری ہیں جو قرآن سے باہر ہیں, جاری نہیں تھی. اس وجہ سے وہ ان کی ایک ذاتی تربیت کی چیزوں کو سمجھا جائے گا. یعنی وہ دے کی ناٹ اوور رائڈ دا قرآن, کیونکہ جو قرآن مجید ہے اس کا مقصد تھا دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا تھا پہنچانے کا. حدیث کے بارے میں یا جو اس طرح کی تمام جو چیزیں ہیں, یہ تو پیدا ہی یہاں سے ہوئی ہیں کہ جب لوگوں نے ان کو سننا شروع کیا تو لوگوں نے کہا اچھا یہ اچھی باتیں ہم ان کو پہنچائیں گے. ان کو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انیشیٹ نہیں کیا. کسی روایت کے بارے میں آپ نے حکم نہیں دیا کہ میں یہ آپ کو میں نے اس وقت بات بتائیے, جائیے اس کو اور آگے بیان کیجیے. جبکہ قرآن کے بارے میں آپ نے ہر ایک سے کہا کہ بلغو ولو آیا, بلغو انی ولو آیا, میری طرف سے آپ پہنچائے اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو وہ ذمہ داری اور ہے, بالکل آگے چلا گیا. Right. So the take home is that we just cannot rely on any human contemplation, or we should rely on our own understanding and pondering and tatafakkaru, ya jo hum اپنی انڈرسٹینڈنگ قرآن سے ڈرا کرتے ہیں, وہی ہم اسی کے پیچھے ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اٹ از مور رسکی if we comply with any other human interpretation. یہ دیکھیں اس کے دو درجے ہیں. آپ اگر اس لیول پہ نہیں ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ قرآن کی انٹرپریٹیشن خود کر سکتے, تو پھر تو آپ کسی پہ رلائے کریں گے نا, کسی مفسر پہ رلائے کریں گے, پھر وہاں پہ آپ استدلال کو ترجیح دیں گے. خود جو مطلب طے کرنا ہے یہ تو بہت آگے کی چیز ہے نا. یہ تو ایک الٹیمیٹ کوئی شخص جو قرآن کا عالم ہے وہ کرتا ہے. تو ایک سیکنڈری جگہ یہ ہوتی ہے کہ مختلف قرآن کی جو علماء ہیں, ایسے کہ جیسے مختلف تفسیریں لکھتی ہیں اور مختلف آراء بیان کرتی ہیں. اب آپ ان آراء کو سمجھنے میں اور ترجیح قائم کرنے میں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں جو خود آراء نہیں قائم کر سکتے. سمجھی ہوئی آراء کو کمپیئر کر سکتے ہیں, ایویلیویٹ کر سکتے ہیں یا کرٹیک کر سکتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا میں آئنسٹائن یا نیوٹن تو ایک دو پیدا ہوتے ہیں, لیکن ان نظریات کو سمجھنے اور سمجھانے والے بے تحاشا ہوتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی مفسرین کے لیول کے لوگ تو بڑے کم ہوں گے کہ جو قرآن کو انٹرپریٹ کر کے دے دیں, ترجمہ کر دیں, تفسیر لکھ دیں. لیکن جب وہ کر دیں گے تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں, اور اس سمجھنے میں اگر اختلاف ہوگا تو دلائل کی بنیاد پہ آپ ترجیح دے سکتے ہیں. جی میرا سوال یہ تھا کہ ابھی جب آپ نے شروع کیا اور وہ آپ کا جو اسٹڈی سرکل سیشن تھا, تو اس میں آپ نے جو ترجمہ جو شیئر کیا اس کا یہ تھا کہ ان کا عہد تمام ہوا. تو یہ جو عہد ہے یہ اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو یہ یہودا اور نصارہ یعنی اور مشرکین جو مخاطبین ہیں رسول اللہ کے, ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ظاہر مشرکین تو بنی اسرائیل کے بارے میں ہے, کیونکہ مکی سورہ نہیں نا, مدنی سورہ ہے, تو مشرکین تو مخاطب ہوتے ہیں مکی سورات میں. یہاں یہ اہل کتاب مخاطب ہیں, اور اہل کتاب کے پاس چونکہ ذمہ داری تھی دین کو پہنچانے کی,
تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ذمہ داری ان سے لے لی جا رہی ہے کیونکہ اس ذمہ داری کو انہوں نے پورا نہیں کیا اور اب بنی اسماعیل کو سپورٹ کی جا رہی ہے. تو ان کا عہد اب ختم ہوا اور بنی اسماعیل کا عہد اب شروع ہو رہا ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو عہد ہے یہ سورہ بقرہ میں بھی کا ذکر ہے اور کافی ڈیٹیل سے ہے، تو کیا اس عہد میں جو ہمارے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کا ماننا بھی شامل تھا؟ اور اگر ان کا ماننا شامل تھا تو ظاہر ہے قرآن تو اس وقت نازل نہیں ہوا تھا، تو ظاہر ہے اس کا ذکر انجیل میں ہوگا یا تورات میں ہوگا یا زبور میں ہوگا. اور کیا اس عہد میں اگر اس رسول اللہ کا ماننا شامل تھا اور پھر اس کنٹینیویشن میں انہوں نے یہ چیز نہیں مانی اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ذلت یعنی اس توڑنے کے نتیجے میں نافذ ہوئی، تو یہ جو رسول اللہ کا ماننا ہے یہ اگر اس وقت انہوں نے اس کو ڈینائی کیا تو وہ تو فیوچر میں بات ہو رہی تھی، تو عذاب ان کا کیا باقی چیزوں کے توڑنے پر نازل ہوا اور رسول اللہ کا عذاب ایک فیوچر کی پریڈکشن تھی؟ مطلب شاید میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں ہے. کچھ بات سمجھ گیا ہوں آپ کی. دیکھیں ان سے عہد لیا گیا تھا کہ مستقبل میں ان کے پاس ایک پیغمبر بھی آئیں گے اور آپ نے ان پیغمبر کو ماننا ہے. چنانچہ تورات میں اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں موجود ہیں اور ان کو وہ مکلف تھے کہ وہ اس کو مانے. تو یہ بہت ساری چیزوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے یہ عہد توڑا کہ ایک وہ پیغمبر کے جس پیغمبر کو انہوں نے ماننے کے بارے میں ان کی اپنی کتابوں نے ان سے عہد لیا تھا کہ آپ نے آنے والے پیغمبر کو ماننا ہے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اور یہ ایک چیز تھی اور ایک بڑی چیز تھی، لیکن اس کے علاوہ بعض اور چیزیں بھی تھیں جس کو انہوں نے خیال نہیں رکھا. مثلا دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان میں انہوں نے حضرت مسیح کے ساتھ جو معاملہ کیا، خاص طور سے جو یہود نے کیا، ان کا انکار کر دیا، بلکہ ان کو صلیب دینے کی کوشش کی انہوں نے. اس سے پہلے 2000 سال کی تاریخ میں ان کے ہاں بے پناہ پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں، ان میں سے بعض کو انہوں نے قتل کر دیا، وہ کامیاب ہو گئے. حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن ہی کہتا ہے کہ آذوا موسیٰ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ تم یعنی اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا ہے قرآن نے کہ آپ ایسے نہ ہو جائیے گا جیسے موسیٰ کی قوم تھی جنہوں نے اپنے پیغمبر کو اذیت دی. تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے پے در پے 2000 سال کی تاریخ میں جب انبیاء آئے ان کے ساتھ انہوں نے نقض عہد کیا، عہد کو توڑا، ان کے ساتھ رویہ صحیح اختیار نہیں کیا، اور پھر آخری پیغمبر کے بارے میں بھی انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ جو بالکل ایک سے کہتے ہیں نا کہ لاسٹ نیل ان دا کفن، کہ ان کا بھی انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ جب سب چیزیں ہو گئیں تو پھر ان کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ ان کو جس منصب پہ فائز کیا گیا تھا وہ تھا شہادت کا منصب. شہادت کا مطلب ہے آپ اللہ کے دین کی گواہی دیں گے بقیہ اقوام پہ. تو اس گواہی پر وہ پورا نہیں، گواہی دینے کی ذمہ داری پہ انہوں نے پورا نہیں اترے. اور نہ صرف یہ کہ پورا نہیں اترے بلکہ یہ جرائم بھی کیے انہوں نے. اور یہ جرائم جیسے میں نے بیان کیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ایک جرم تھا. اس کے علاوہ بھی انہوں نے پچھلے انبیاء کو بھی بعض کو قتل کیا، بعض کس کو اذیت پہنچائی. تو مجموعی طور پہ جو ایک فریم ورک بنا اس میں they proved to be unworthy of this position. Thank you. Nishad Shafkat, you're up next. Please go ahead. Ji, Dr. Sahab, could you please explain the responsibility of a parent with regard to his male child? Does he have the authority to take a stick and make his son pray, and pray especially in a mosque when situations is a little difficult and dangerous like it is now in certain parts of Pakistan? Does he have the authority to insist that his child goes to the mosque even for Fajr when it is a little dangerous and the mother feels a little apprehensive? تو اس کے بارے میں سر تھوڑا سا اگر ایکسپلین کرتے ہیں. آپ تو مسجد کی بات کر رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں گھر میں بھی یہ کام کرنے ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں یا زبردستی کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی بچے کو جب آپ زبردستی کریں گے، یعنی آپ تو مسجد کی بات کر رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ گھر میں بھی اگر آپ نے زبردستی کی تو اٹ ول جسٹ کریٹ ہیٹ ان ہم فار گاڈ اور فار ورشپ. اس کے بجائے جو مثبت طریقے ہیں اختیار کرنے کے، میں اسپیشلی بات کر رہا ہوں جو گرون اپ چلڈرن ہیں. چھوٹے بچوں کو تو ظاہر آپ تھوڑا بہت ڈانٹ بھی سکتے ہیں، جیسے اسکول اگر وہ نہیں جاتے تو آپ زبردستی بھی کر لیتے ہیں. تو ان کی چونکہ شعور ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا تو ان کے ساتھ سختی کو وہ محسوس نہیں کرتے اس طرح سے. لیکن جن بچوں کا شعور ڈیولپ ہو جائے ان کے ساتھ تو یہ ایک ظلم اور زیادتی، میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے
کہ آپ یہ کام کریں. اس سے جو ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے ایز اے فادر یا ایز اے مدر ایز اے پیرنٹ, وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا کریں اور اس کو یہ سمجھائیں کہ جب ہم خدا کے آگے جھکتے ہیں تو اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور یہ کہہ کے اس کے سامنے جھکتے ہیں کہ اے پروردگار, میں تجھے یاد کرنے کے لیے کہ تو نے میرے ساتھ مجھے اتنی کمفرٹیبل لائف دی اور مجھے پیرنٹس دیے اور فلاں فلاں نعمتیں مجھے بخشیں, اس کی اکنالجمنٹ میں اور اس کی یاد کو رکھنے میں آئی ایم ناؤ ان یور پریزنس. تو آپ ان کو نماز کا حکمت سمجھائیں, اس کا فلسفہ سمجھائیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں. خداوند نے آپ کو اس جگہ پہ فائز نہیں کیا کہ آپ نے نماز پڑھائی کے چھوڑنی ہے. آپ کا کام ہے نماز کی حکمت سمجھانا, نماز کی امپورٹنس ان کی زندگی میں بتانا. اس کے بعد یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ وہ نہیں کرتے ان کا معاملہ خدا کا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ بچے جو ہیں وہ تو ہر چیز میں ٹائم لگاتے ہیں, یعنی اس میں آپ اگر اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے آج ہی میرا بچہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے, تو یہ تو ہم نے بھی نہیں کیا ہوا. تو وی ہیو ٹو لک انٹروسپیکٹولی اینڈ ریٹروسپیکٹولی ایز ویل کہ یہ کام کس نے کیا ہے, کہ ہم میں سے کسی نے یہ کیا ہے کہ ہم اتنے ایمبیشس ہو جائیں کہ ہمارے بچے فوراً کرنا شروع کر دیں. تو اسٹارٹ آف ود ون پریئر. اگر آپ ان کو تلقین کرنا چاہیں کہ بھائی ایک نماز آپ اپنی زندگی میں شروع کر دیں پڑھنا, پھر فرض نماز پڑھیں, آہستہ آہستہ اور ایڈ کریں. نماز کا ان کو فلسفہ بتائیں, نماز کا ان کو ترجمہ بتائیں, خدا سے ان کے تعلق کو مضبوط کریں, یہ بتائیں کہ خدا اور نماز کے درمیان کیا تعلق ہے. تو جو مثبت ایکٹیویٹی ہے وہ کریں. یہ جو ڈنڈے مار کے یا ڈرا کے خدا کے قریب لانا ہے, یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, خدا نے تو کبھی بھی سجیسٹ نہیں کیا. اور اگر آپ کا اشارہ اس روایت کی طرف ہے کہ آپ مار مار کے بچوں کو پڑھائیں, جیسے ایک روایت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر 7 سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو فلاں کام کریں, اس کو اپنے بیڈ سے الگ کر دیں, اور 10 سال کا نہیں پڑھتا تو اس کو پٹائی کریں, تو یہ روایت ایک کمزور روایت ہے, یہ روایت ایک ضعیف روایت ہے. یہ روایت ہمارے یہاں عام ہو گئی ہے اور اس کی بنیاد پہ بچوں کو زبردستی نمازیں پڑھائی جاتی ہیں ایٹ اے ویری ینگ ایج. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی کوئی بات جو ہے وہ صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو آپ شعور ان کا بلند کیجئے, ان کو سمجھائیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, زندگی کی جو اعلیٰ اہداف ہیں وہ کیا ہیں, اور اس کے بعد اسٹاپ شارٹ آف ڈوئنگ اینی تھنگ مور دین دیٹ. جیسے ہی آپ زبردستی کریں, زبردستی تو وہ چیز ہے کہ انسان کی نفسیات اس کو قبول ہی نہیں کرے گی. کسی کام میں بھی زبردستی جب آپ کرتے ہیں, ریگارڈلیس کہ وہ نماز ہے یا کوئی اور چیز ہے, دی ادر پرسن از ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ دیٹ whoever he might be. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نماز کے لیے مکلف وہ ہیں خدا کے آگے, آپ نہیں ہیں. آپ اس چیز کے مکلف ہیں کہ نماز سمجھا دیں, نماز کی اہمیت بتا دیں, بس یہ تو ذمہ داری آپ پہ ہے. لیکن خدا نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کے بیٹے نے نماز کیوں نہیں پڑھی. تو اس وجہ سے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو ہمارے پیرنٹس بعض دفعہ مس آؤٹ کر جاتے ہیں. اس کو سمجھنا اور جاننا از ویری امپورٹنٹ. Thank you very much, Dr. Saleem. We have a chat question. So, Akram Bhatti asks, who are the Sa'ibin? Are they worshipping stars? If so, why does the Qur'an talk about them along with the people of the book? So, the Sa'ibun, or the Sa'ibin, they come in Surah Baqarah, verse 62, and Surah Al-Ma'idah, verse 69. I can read Surah Al-Ma'idah. So, it says... جی, آپ یوں کیجئے کہ تدبر قرآن میں جہاں پہ یہ دونوں آیتیں آئیں ان کو نکال کے آپ ان کو پڑھ لیں. تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو مولانا فراہی ہیں انہوں نے صابئین پہ جو اتنی ریسرچ کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی یہ توحید پرست لوگ تھے انیشلی. they were very very monotheistic and slightly later on ان کے ہاں ڈیویشن پیدا ہوئی اور وہ عربوں میں وہاں پہ موجود تھے, اور ان کے ہاں جو نماز کی جو عبادت ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی. اسی وجہ سے جب مسلمانوں نے نماز پڑھنی شروع کی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو, اچھا آپ صابی ہو گئے ہیں, مطلب کہ آپ بھی وہ کام کرنا شروع کر دیں. تو انہوں نے یہ بہت ایک ڈیپ ریسرچ کر کے بتایا کہ جو صابی لوگ تھے they started off with a monotheistic belief of religion, and اس کے بعد ان کے ہاں بھی پھر polytheism اور شرک پیدا ہونا شروع ہو گیا, اور چونکہ وہ عربوں میں موجود تھے اس وجہ سے پھر قرآن مجید ان کو مخاطب بنایا. تو اس پہ وہ نوٹ وہ ضرور پڑھ لیجئے, کیونکہ استاد ابین ایس ایس لائن نے فرائی صاحب کی جو ریسرچ ہے وہاں ریپروڈیوس کر دی ہے. Thank you very much, Dr. Saleem. Our next question comes from Adil Qureshi. Please go ahead. So, ڈاکٹر میرے کچھ سوالات ہیں. I think Mariam will moderate when she wants to switch over. So, ایک تو یہ absolute truth کے بارے میں میری کچھ confusion ہے کہ when people say کہ جی they are searching for truth, یا کیا کوئی کہا جاتا ہے کہ جی میری زندگی پوری کی پوری جو ہے وہ حق یا سچ کی تلاش میں گزر جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے.
جہاں تک میں سمجھا ہوں بنیادی طور پہ جو زندگی کا جو سب سے بڑا سوال ہے میٹافزیکل کوشچن کہ جی وائی آر وی ہیئر، ناٹ ہاؤ آر وی ہیئر بٹ وائی آر وی ہیئر اینڈ واٹ ہیپنز آفٹر وی ڈائی. تو جو سب سے بڑا یا سب سے اہم سوال ہے جو کہ آج تک اس کا جواب جو میرے خیال سے ایک انسان کے لیے سب سے بڑا سوال ہے زندگی کا، اس کا جواب تو قرآن آپ کو دے دیتا ہے. اس کے بعد جو آپ کی زندگی ہے وہ اس حق کو یا اس سچ کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے جی دس از وائی آئی ایم ہیئر، اب مجھے اس پر عمل کرنا ہے جو میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے تاکہ میں مرنے کے بعد اس کا بھی جواب مجھے مل گیا ہے تو وہ میں سرخرو ہو جاؤں. تو زندگی تو اصل میں پھر آپ کی آزمائش ہے. وہ سچ کی تلاش کیا ہے، وہ کون سا سچ ہے جس کو آپ ساری زندگی تلاش کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. I just want to understand کہ کیا واقعی زندگی کا مقصد سچ کو ڈھونڈنا ہے یا سچ کو ڈھونڈنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے؟ نہیں، دونوں چیزیں ہیں. ظاہر ہے آپ کو جو سچ اس وقت ملا ہوا ہے، جو آپ کو ورثے میں ملا ہوا ہے، اس کے لحاظ سے آپ بہیو کر رہے ہیں. لیکن یہ عام طور سے یہ ایک براڈ سچ ہوتا ہے، جیسے آپ نے بیان کیا کہ اللہ ایک ہے، آخرت میں ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں بیسک ٹروتھس ہیں. یہ تو سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس کہتے ہیں. تو یہاں ہم جب کہتے ہیں سچ کی تلاش، تو یہ اس سے مراد نہیں ہوتی، بلکہ یہاں یہ مراد ہوتی ہے کہ آپ دین کی بہت ساری باتوں میں سچائی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، ایک آدمی ہے جو صوفی گھرانے میں پیدا ہو گیا، اس کو محسوس ہوا کہ تصوف اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کو تک پہنچنے کی، اور پھر اس کو یہ سامنے آیا اس کی کہ بھئی یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تصوف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک لے کے جانے والی چیز ہے، اس پہ لوگوں نے تنقید کی ہوئی ہے یا اس پہ لوگوں کی کرٹیک موجود ہے. تو پھر اب وہ یہ سوچے گا کہ اچھا اگر کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جس کو میں صحیح مانتا ہوں اور وہ ایک انٹرپریٹیشن کی چیز ہے اور ایک کاؤنٹر انٹرپریٹیشن موجود ہے، تو اب مجھے بے شک میں اس کو نہ مانوں لیکن ایک دفعہ پڑھنا تو چاہیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ میری انڈرسٹینڈنگ غلط تو نہیں ہے. تو یہ سچ کی تلاش جو ہم یہاں بول رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ انٹرپریٹیشنز کے حوالے سے بول رہے ہوتے ہیں کہ دین کے بعض جو حقائق ہیں یا باریکیاں ہیں یا انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ مختلف لوگوں کی مختلف ہیں. تو اس میں آپ کسی ایک کو مان رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایک سوال اٹھ جاتا ہے یا آپ کے اپنے ذہن میں اور یا خارج سے اٹھ جاتا ہے. تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ کیونکہ آپ ایک پریویس ٹروتھ کو مان رہے ہیں اینڈ سم ویری ویری ویلڈ کوسچن ہیز کم انٹو یور مائنڈ، ایدر ان یور اون مائنڈ یا کسی اور نے اٹھا دیا ہے، تو اب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے یا اپنی بات یہ ٹھیک تو نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں، میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہو. تو یہ کویسٹ فار دا ٹروتھ یہاں آ جاتا ہے کہ جب آپ کو کسی ایگزسٹنگ ٹروتھ پر جو انٹرپریٹیشن کی نوعیت کی ہو کوئی سوال پیدا ہو جائے، whether from your own self or from the society or from any other person، اب آپ اس کو ڈسمس نہیں کر سکتے یہ سوچ کے کہ بھائی بس میں نے تو سچ کو پا لیا ہے، یا میری تو اب میراث کے بارے میں یا ڈیورس کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے جو انٹرپریٹیشن میں نے سمجھی ہے بس وہی صحیح ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انٹرپریٹیشن کے لحاظ سے چل رہی ہوتی ہیں مذہب کے احکام کی. تو یہ وہ چیز ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مذہب کے احکام کے ساتھ ساتھ. آپ یہ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں پریفری کی ہوتی ہیں، جیسے نماز کے حوالے سے آپ کی ایک عام ہماری معلومات ہوتی ہے جی کہ صرف فرض نماز ہے کہ جو مکلف ہیں ہم، لیکن چونکہ حنفی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ نہیں، جو سنت موقدہ جو ہیں وہ بھی اتنی ہی اہم ہے، یا کم سے کم اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. لیکن ساتھ ہی آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی دیر آر ادر انٹرپریٹیشن جو بتاتی ہیں جو کہ نماز کے بارے میں اصل چیز یہ نہیں ہے جس کو آپ سنت موقدہ کہتے ہیں، کیونکہ ٹرم ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، یہ تو ٹرم فقہا کی ہے. تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تلاش کروں کہ اس میں صحیح بات ہے کیا. تو بعض دفعہ وہ انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں بہت باریک مسئلوں کی، جیسے میراث کا مسئلہ ہے، جیسے ڈیورس کا ہے، اور بعض دفعہ وہ اس طرح کی بالکل بیسک چیزوں کی ہوتی ہیں جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے کی جو عبادات ہیں. روزے کے معاملے میں دیکھیے بعض دفعہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے میں افطار جو ہے وہ کیا، اس سے جب قرآن یہ کہتا ہے نا کہ اتم الصیام الی اللیل، رات تک اپنے روزے کو پورا کرو، تو اب انٹرپریٹیشن کا یہ اختلاف ہے کہ رات تک سے کیا مراد ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں غروب آفتاب سے مراد رات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں غروب آفتاب نہیں بلکہ ستارہ جب پہلا نمودار ہوتا ہے اس سے مراد رات ہے، کیونکہ ستارے کے آنے سے رات کا پتہ چلتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پھر انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے انسان کو مختلف ہی کر دیتی ہیں. تو وہاں پہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس سچائی کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جو آپ کو نظر آتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ قرآن سے بھی ہٹ جائیں تب بھی اس طرح کا بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ مثلا دیکھیے آپ کسی کو کوئی آدمی آپ کو کسی چیز کا ذمہ دار بنا دیتا ہے کہ آپ کسی کیس کے آربیٹریٹر ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں یو آر اسٹینڈنگ ان اے پوزیشن آف اتھارٹی اور آپ کے سامنے مختلف انٹرپریٹیشنز پیش کی جا رہی ہیں. اب وہاں آپ کو حقیقت کا سراغ لگانا ہے کہ بھئی میں ایک آربیٹریٹر ہوں، تو اس سراغ میں صحیح جگہ پہ لگاؤں اور میں تلاش کر کے جو
جو دیر از دس ڈسپیوٹ بٹوین ٹو پارٹیز، میں اس کی ہیومن حد تک صحیح جگہ پہ پہنچوں. تو یہ براڈ سے براڈ جگہ سے لے کے نیرو سے نیرو جگہ تک یا سٹل سے سٹل جگہ تک اس کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن جو آپ نے اشارہ کیا وہ بیسک ٹروتھس ہیں، اسی وجہ سے ان کو بیسک ٹروتھس کہا جاتا ہے. دے ڈونٹ نیڈ اینی انویسٹیگیشن بیکاز وہ سیلف ایویڈنٹ ریالٹیز ہیں جو آپ کی فطرت کے اندر موجود ہیں. رائٹ سر. اچھا سر، یہ جو مقربین ہیں جن کے بارے میں یہ سورہ واقعہ کا ابھی ارلیئر ذکر بھی کیا، آئی تھنک غزل نے کہ 3 قسم کے گروہ ہوں گے. تو مقربین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہے میرے خیال سے سابقون میں ہوں گے. تو اس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا تابعین تبع تابعین کے زمانے کے لوگ گزر چکے ہیں، اور اب آج کل کے دور کے لوگ سابقون میں شامل نہیں ہو سکتے. ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کامیابی یہ ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ دانے ہاتھ والوں میں چلے جائیں، یا سابقون میں بھی کوئی لوگ ہیں جو کہ آج کل کے دور میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اپنے عمل اور اپنے علم کی ترقی. تو اس کا جواب تو خود قرآن نے دے دیا ہے سورہ واقعہ میں، جہاں پہ یہ 3 گروہ بتائے گئے ہیں. تو وہ جو گروہ ہیں وہ سابقون ہیں، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال ہیں. مقربین جو ہیں، مقربین اس کا صحیح تلفظ ہے، یہ تو سابقون کی کیٹیگری کے لوگ ہیں. تو جو سابقون کے بارے میں کہا گیا کہ سلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین، یعنی دور اول میں یہ زیادہ ہوں گے اور دور آخر میں یا ثانی دور میں یہ کم ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے، بلکہ بتا دیا گیا کہ ہوں گے، لیکن اس کے مقابلے میں کم ہوں گے کہ جو دور اول کے لوگ ہیں. اور اصحاب الیمین کے بارے میں بتایا کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین، کہ وہ شروع میں بھی کافی ہوں گے اور آخر میں بھی کافی ہوں گے. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ سابقون کے لوگ صرف پہلے ہی دور میں تھے، یہ تو قرآن نے اس کی وضاحت کر دی. ایسا نہیں ہے، صرف یہ ہوگا کہ ہاں پہلے دور میں وہ زیادہ تھے، ان کی تعداد پہلے دور میں زیادہ ہوگی یا ہے. بعد میں آنے والے جو ہیں ان میں سابقون کم ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے. سر ایک جو نماز کو جوائن کرنے کے بارے میں جہاں تک میں سمجھ پایا تھا، نماز کو بوقت مجبوری یا بوقت ضرورت ایک پروفیشنل جو ہے وہ جوائن کر سکتا ہے ظہر اور عصر کی نماز کو اور مغرب اور عشاء کی نماز کو. آئی تھنک یہ بات شاید میں نے آپ سے سنی تھی پہلے. یہ صرف حالت سفر کی مجبوری نہیں ہے. حالت سفر میں تو آپ پہ وہ قصر بھی ہو جاتی ہے، جس میں آپ 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جہاں تک میں سمجھ پایا تھا آپ کی بات کو یہ تھی کہ اگر کوئی پروفیشنل ہے جو آفس انوائرمنٹ میں یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، لیکن وہ اس کو لگ رہا ہے کہ اس کی نماز قضا ہو جائے گی اگر وہ اس لیکچر میں بیٹھ گیا یا اس کانورسیشن یا میٹنگ میں یا جو بھی وہ پروفیشنلی کام کر رہا ہے وہ کر گیا، تو وہ دوسری رکعت ایڈوانس، دوسری نماز ایڈوانس میں پڑھ سکتا ہے یا بعد والی نماز کے ساتھ پچھلے کی نماز پہ جمع کر سکتا ہے. کیا یہ میری انڈرسٹینڈنگ درست ہے؟ اور اگر یہ درست ہے تو اس کی دلیل آپ کہاں سے لے کے آئے تھے؟ یہ تو دیکھیں قرآن مجید میں جو نماز کے بارے میں جب بھی بتایا نا کہ قصر کرنے کی، پہلے دیکھیے قصر کی تو دلیل قرآن میں موجود ہے. قصر کا مطلب ہے کہ نماز کو شارٹن کرنا، 4 کے 2 کرنا. تو یہ کہا گیا کہ اگر آپ جنگ کی حالت میں ہیں تو آپ نماز کو کم کر سکتے ہیں، 2 کر سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ جو جنگ کی حالت ہے یہ اصلاً خطرے کی اور ڈسکمفرٹ کی حالت ہے، تو اس میں علت کا امتداد کیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ بائی انالوجی انہوں نے کہا کہ ہر وہ ڈسکمفرٹ کہ جو انسان پہ طاری ہوگا وہ جنگ کے علاوہ بھی بہت ساری حالتوں میں طاری ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور جو لطیف استنباط کیا جو قرآن مجید کی ایک آیت میں موجود ہے، ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتاب موقوتا سے استدلال کرتے ہوئے پہلے جب آیا ہے کہ جب انسان کو قصر کی اجازت دی گئی تو پھر یہ کہا گیا کہ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاۃ، کہ جب آپ کو امن نصیب ہو جائے تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں. تو وہ اگر آپ حصہ نکال کے پڑھیں گے، میرے سامنے اس وقت حصہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو حصہ نکال کے پڑھیں گے اور استاد جاوید احمد غامدی کی جو ایکسپلینیشن ہے جو میزان میں بھی انہوں نے کی ہے اور البیان میں بھی کی ہے، انہوں نے بتایا کہ دیکھیے خود پیغمبر نے ان آیتوں سے کیسے نہ صرف یہ کہ جو استنباط وہ الگ سے کر ہی دیا تھا کہ قصر نماز کا، بلکہ جمع کرنے کا جو استنباط ہے وہ خود قرآن مجید سے ہو جاتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا استنباط ہے جو انہوں نے قرآن کی آیتوں سے کیا ہے. تو یہ قرآن کی آیتوں سے استنباط ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے فار اینی ویلڈ ریزن. ظاہر ہے وہ ڈسکمفرٹ ہو سکتا ہے، وہ inability to pray for certain reasons، جیسے آپ نے بتایا یا اشارہ کیا کہ کوئی لیکچر میں کسی نے بیٹھنا ہے، کسی نے سرجری کرنی ہے، کوئی اور اس طرح کے معاملات کرنے ہیں جس میں اندیشہ ہے کہ وہ نماز ان کو نہیں ملے گی، تو وہ نماز کو کمبائن کر سکتے ہیں. اور وہ جو کمبینیشن ہے وہ پوری رکعت کے ساتھ ہی ہوگی، یعنی وہ 4 رکعت ظہر کی بھی پڑھیں گے اور 4 رکعت عصر کی بھی پڑھیں گے. ضروری نہیں. دیکھیے اس کا تعلق تو یہ ہے کہ آپ نے قصر کو اور جمع کو اگر آپ نے اکٹھا کیا
تو آپ دونوں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے صرف جمع کی تو آپ وہ کر سکتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کو یعنی آپ کے پاس اتنا فراغ تھا, اتنی چیز موقع تھا کہ آپ پوری نماز کو جمع کر دیں, تو آپ مثلاً اگر آپ ظہر کی نماز کے ساتھ آپ نے عصر کو جمع کیا تو آپ اس کو 4 اور 4 کے لحاظ سے بھی جمع کر سکتے ہیں. اور اگر وہ قصر کی نوعیت کی چیز ہے, یعنی سفر کی یا کسی بھی وجہ سے ڈسکمفرٹ آپ کو ہو رہا ہے, تو پھر آپ 2 اور 2 کر کے بھی جمع کر سکتے ہیں. تو جمع تو حالت قصر کی بھی کی جا سکتی ہے اور غیر حالت قصر کی بھی کی جا سکتی ہے. 4 اور 4 بھی جمع ہو سکتی ہیں, 2 اور 2. وہ دونوں کی کنڈیشنز میٹ ہونی چاہیے. یعنی دونوں کی کنڈیشنز یہی ہیں, یعنی جو قصر کرنے کی کنڈیشن یہ ہے ڈسکمفرٹ, جمع کرنے کی کنڈیشن ڈسکمفرٹ نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ آپ کسی وجہ سے نماز اپنے وقت پہ نہیں پڑھ سکیں گے. تو وہاں اصل چیز وقت کا کنسٹرینٹ ہے اور یہاں اصل چیز ڈسکمفرٹ ہے. اگر یہ دونوں موجود ہوں گی تو پھر آپ 2 اور 2 کریں گے, کوئی ایک موجود ہوگی تو پھر آپ 4 4 کریں گے. تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس کو ملا رہے ہیں کیسے. رائٹ سر. اور سر میرا ایک لاسٹ سوال تھوڑا ایک جنرل سوال ہے, جسٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی, اور شاید یہ آپ سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا لیکن چونکہ آپ کی ایکسس زیادہ ہے ہمارے پاس ایز کمپیئر ٹو غامدی صاحب. تو غامدی صاحب اپنے آپ کو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا بڑا ہی ایک ہمبل, آئی تھنک ان کے اپنے الفاظ میں اگر کہا جائے تو وہ آخری صف کا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو ان کے بڑی نالائق شاگردوں میں سے بنیادی طور پہ شامل ہوں. آئی ووڈ امیجن غامدی صاحب وہ بڑی عاجزی سے کام لیتے ہیں, لیکن کیا واقعی کوئی امین احسن اصلاحی صاحب کے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں who are as notable as غامدی صاحب that one should follow, آپ کی نالج میں جنہوں نے کوئی کام کیا ہے جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے, یا ایسے کوئی؟ دیکھیں یہ تو آپ اگر آپ دیکھیں تو غامدی صاحب تو نے اصلاحی صاحب کو بہت لیٹ جوائن کیا, 1973 کی بات ہے. اصلاحی صاحب کی جو پیدائش ہے وہ 1904 کی ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے مختلف بیچز کو پڑھایا ہوا ہے. خود مولانا وحید الدین خان کو انہوں نے مدرسۃ الاسلام میں پڑھایا ہوا ہے اور مولانا نے اس کا اعتراف کیا. تو مولانا وحید الدین خان ان کے بہت ایک نوٹیبل اسٹوڈنٹ ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوٹیبل اسٹوڈنٹس میں ایسے ضروری نہیں ہوتا کہ سب اپنے استاد کے اصولوں پہ چلیں, لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ وہ ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. پھر خالد مسعود صاحب جو ہیں جو 1950s میں اور 60s میں اصلاحی صاحب کے اسٹوڈنٹ بنے, اور ابھی تقریباً 20 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. ان کی کتاب حیات رسول امی انہوں نے لکھی, جو ایک بہترین کتاب ہے سیرت کی, تو وہ ایک بہت نوٹیبل اسٹوڈنٹ ہے. پھر سلیم قیانی صاحب جو ہیں وہ ایک بہت نوٹیبل اسٹوڈنٹ ہیں, وہ UK میں تھے, ان کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے. عبداللہ غلام احمد صاحب ہیں جو ایک نوٹیبل اسٹوڈنٹ رہے ہیں, انہوں نے بہت سارے لیکچرز کو ٹرانسکرائب کیا. اور سعید احمد صاحب ہیں, داؤد صاحب ہیں, جنہوں نے مولانا کے کام کو یوں سمجھ لیجیے کہ جو ان کی اسپیچز تھی ان کو کتاب کی شکل میں منتقل کیا. تو اپنے اپنے نیچر کے لحاظ سے, لیول کے لحاظ سے بہت سارے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا, کیونکہ مولانا کا انتقال ہوا ہے 94 ایئرس کی ایج میں. تو یو کین امیجن کہ ان کے اس اتنے بڑے لائف سپین میں مختلف ادوار میں مختلف شاگرد رہے, حتیٰ کہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ان کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ بعد میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا جب رجم کی بحث ہوئی ہے, اور اصلاحی صاحب کی جو کتاب ہے تفسیر تدبر قرآن, اس میں انہوں نے رجم کے بارے میں ایک مختلف موقع پہ اختیار کیا, تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے آپ کو الگ کر لیا, ورنہ وہ بھی اپنے آپ کو انہیں کا شاگرد کہتے تھے. سو یہ ایک ان کی لسٹ ہے بہت سارے شاگردوں کی, اور اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے aminahsaneislah.org, تو اس میں آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی ان کے اسٹوڈنٹس کی, اور جو نوٹیبل اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کیا کام کیا. تو غامدی صاحب کی اپنی کنٹریبیوشن ہے, تو ہر ایک شخص کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. Thank you very much. Dr. Saleem, Amar Farouk, please go ahead. Moving on to chat question, Muhammad Ayaz asked, how can one discover their specialty in life when they're unable to find any? نہیں دیکھیں, وہ تو there are so many pointers جو کہ ماڈرن ورلڈ نے سائیکالوجی کے فیلڈ میں انسان کو بنا کے دے دیے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں. یو ول فائنڈ دیم آل اوور دی انٹرنیٹ, جو ریلیونٹ سائٹس ہیں. بہت ساری بکس اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں کہ جن کو آپ کہتے ہیں نا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, پرسنالٹی اسیسمنٹ. تو یو ول ہیو a lot of related personality and aptitude tests, and you just need to go through them. آپ جب ان ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کو اٹمپٹ کریں گے تو وہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہے آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ کس طرف زیادہ نمایاں ہے. تو اس وجہ سے آپ کو اپنی اسپیشلٹی کو ڈسکور کرنے کے لیے یہ ٹیکنیکس ہیں جو یو جسٹ نیڈ ٹو لک دیم اپ.
and just Google them and you'll find a lot of material available, اور بہت آسانی کے ساتھ you'll be able to assess your own talents. Thank you very much, Dr. Saleem. The next chat question asks, I have heard Ghamidi Sahab on providing existence of God. It was very inspiring, but how can we prove that He is one? How can we determine the oneness of God? نہیں وہ تو دیکھیے انسان کی فطرت کی سب سے بڑی دلیل ہے. یعنی اگر آپ نے خدا کو ایک خالق مان لیا کہ ہی از دا پرسن ہوز رننگ دی افیئرز، تو یہ ان نیچرل ہے. اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے کبھی آپ نے کسی ایک ملک کے 2 پریزیڈنٹس دیکھے ہیں کہ وی ہیو 2 presidents آف اے کنٹری یا 2 CEOs آف این آرگنائزیشن. تو بائی نیچر انسان از آلویز سبسروینٹ ٹو ون پرسن. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ خود یہ کہتے ہیں کہ had there been more than one gods, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ I would have been the first person to inform people about that. I have shared my divinity with other people. تو جب وہ ڈیوینٹی اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز نہیں کی کہ کسی ساتھ نے شیئر کی and he's a sole person یا sole being who is God, تو جو لوگ people who associate partners with him, they actually need to give a proof. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ people who associate partners with him, they have no proof of that, because had they been partners, he would have been the first one to tell people. تو خدا کہتے ہیں کہ this is my way of telling you. یعنی I'm going to be the person who's going to tell you, and since I have not told you, so you have no right to associate partners with me. لیکن other than that, just as I said, کہ جو کائنات آپ نے سوچا ہے کہ it is being governed by someone, so it cannot be 2 people for simply the fact that it is against human nature to be subservient to more than one superior being. You cannot do that. اور پھر قرآن نے ایک تیسری بھی دلیل دی اور یہ کہا ہے کہ ایک سے زیادہ اگر خدا ہوتے تو ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے. They have tried to conquer each other and become one, because this is the nature of people that when you are in such a position that you have different domains and you're governing each of these domains, so what should stop you from not conquering the domain of other? تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو پھر یہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے. They would have created havoc by attacking each other and maybe trying to win over the kingdom of the other. تو یہ سب باتوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے. Thank you for the explanation, Dr. Saleem. The next chat question asks, so in Surah An-Nisa, verses 101 and 102, some people say because Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught 1 rak'ah to every group, that means the whole prayer cannot be more than 2 rak'ahs normally. What would you tell us about this? I couldn't understand. کہاں پہ کہا ہے? Which part of the Quran? They're quoting Surah An-Nisa, verses 101 and 102. وہ تو یہ ہے کہ صلاۃ الخوف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب آپ when the enemy is at hand and you're fighting a battle, تو آپ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے نماز پڑھیں. It's not possible, کیونکہ some people had to pray and other people had to guard the people تاکہ enemy attack نہ ہو جائے. تو اس موقع پہ آپ نے قصر پڑھنی تھی, because war میں you are allowed to reduce the prayer. تو 4 کو 2 پڑھنا تھا. تو اس کی ترکیب اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ بجائے سے کہ سب لوگ نماز پڑھیں, کیونکہ سب لوگ نماز پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو there will be no one to protect them. تو یہ کہا گیا کہ ایک رکعت جو ہے وہ ایک گروپ نماز پڑھے, اور دوسرا رکعت دوسری جو گروپ ہے they should watch over the people تاکہ to protect them. اور جب وہ رکعت ختم کر لیں تو they should just push away and complete the رکعت, اور دوسرا جو گروپ ہے جو باہر واچ کر رہا تھا ان کو it should come and start praying behind the prophet. تو یہ تو صلاۃ جو ہے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ایک تجویز کردہ تھی کہ when the prophet is there and he is fighting a war, تو سب لوگ چاہتے تھے کہ they should pray behind the prophet. تو ان کی اس تسکین کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ ایک رکعت prophet کے پیچھے پڑھ لیں اور باقی وہ خود کمپلیٹ کر سکتے ہیں, اور اس سے یہ موقع بھی مل جائے گا کہ جو نہیں نماز پڑھ رہا that group would be actually standing on guard for the rest of the Muslims. Thank you very much, Dr. Saleem. Noshad Shafkat, you're the last person to ask the question. Please keep it concise. We need to end our session on time today. I think my question can be taken up at some other time. I was only asking about the view of Ghamidi Sahab, that the present world consists of the sons of Nuh alayhi salam, Sam, Ham, and now Yafis.
are coming up. I wanted to know your view about it, that whether only the progeny of Hazrat Nuh alayhi salam exists in the world, because in the Quran, in Surah Hud, probably verse 40, it says that you load onto the ship your family members except those about whom it has been forbidden, and also दूसरे ईमान वाले. तो क्या सिर्फ हजरत नूह अलैहि सलाम की औलाद उसमें थी या और भी ईमान वाले थे? उनकी भी तो नस्लें हो सकती हैं ना सर. But if you can't answer it shortly, I don't mind taking it up some other time, sir. Thank you very much. So very briefly, the answer is कि कुरान मजीद ने इसकी तस्रीह की है कि बाज़ में बाद जब ये कहा गया तूफान नूह के बाद, तो उससे तस्रीह की गई कि only the progeny of Noah was actually made to embark on the ship. The rest were not there. जो लोग थे मौजूद जिनके बारे में कहा गया कि वह अहले ईमान है, तो वो उनके लिए वर्ड्स ये यूज किए गए थे कि they belong to one another, which means they actually belong to the progeny of Noah. तो अब जो भी दुनिया तूफान नूह के बाद दोबारा से पॉपुलेट हुई है, तो वो उन्हीं 3 बेटों से हुई जिनका आपने नाम लिया. चौथा जो बेटे थे वो तो ड्राउन हो गए थे तूफान में. तो अल्लाह ताला ने जो कुरान में बताया कि हर स्टेज, हर उम्मत को एक मौका दिया जाएगा कि वो दुनिया के स्टेज पे आए और अपनी जिम्मेदारी पूरी करे. तो अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो सबसे पहले ये मौका हैमाइट्स को दिया गया, जो हाम के लोग हैं, जो अफ्रीकन्स हैं, जो बड़े बड़े टॉल और कवि हैकल होते हैं. तो ये मौका पहले हैमाइट्स को दिया गया. उनका जो मस्कन था वो था अरब. उसके बाद ये मौका दिया गया सेमाइट्स को, जो कि सामी हैं. उनका जो मस्कन था वो था सेंटर, ये जो फलस्तीन का जो एरिया है, और इसी में से हज़रत इब्राहिम भी पैदा हुए. और फिर तीसरे में वो लोग हैं जिनको आप याफिस या जाफिस कहते हैं, और जाफित की जो औलाद है ये चाइना और मंगोल में पैदा हुई है. तो ये 3 रीजन्स हैं जिनमें तीनों लोग आबाद हुए हैं. एक अफ्रीका है, एक पैलेस्टाइन है और एक चाइना है. और तीनों को बारी दी गई है one by one to rule the world. और कुरान से मालूम होता है कि near the end of time, as you would know, कि याजूज और माजूज जो जाफिस की औलाद हैं, they would be ruling. और बाइबल इसकी तायद भी करती है कि जो याजूज और माजूज हैं, ये बेसिकली जो जर्द नस्लें हैं जिनको आप येलो रेसिस कहते हैं, which are the Chinese and the Mongols actually. तो ये अब उनकी तीसरी बारी है जो हो रही है, और इसी पे दुनिया खत्म हो जाएगी. Thank you very much, Dr. Saleem. That was it for today. Inshallah, see you again next week. So with this announcement once again, that our next sessions from Saturday onwards, next Saturday, would be an hour earlier, which would be 8 p.m. Pakistan time and 11 a.m. US Eastern time, inshallah.